अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और हमारी नॉवेल का नाम है बहार दस्तक दे रही है और इस नॉवेल की राइटर है हया बुखारी। हमारी नॉवेल रूड हीरो बेस्ड नॉवेल है, आफ्टर मैरिज बेस्ड नॉवेल है, जिरगा बेस्ड नॉवेल है और ये नॉवेल पहली नज़र की मोहब्बत बेस भी है। और इस नॉवेल में सस्पेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नॉवेल है और सडन निकाह बेस्ड नॉवेल है, मकाफाते अमल बेस्ड नॉवेल है, सबक आमोज नॉवेल है। आप लोग नॉवेल सुनिए, रीड कीजिए और खूब इंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल पसंद आएगी। बढ़ते हैं हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी नॉवेल की जानिब। मामला वाकई बहुत बड़ा था क्योंकि इज्जत का था। फिर भी उन्हें यकीन था कि उनका बेटा बेकसूर है। वो उनका मान था, फ़ख्र था। उसके हुस्ने यूसुफ़ी और अतात इस्माइली में जैसी खूबियों का तो ज़माना गवाही देता था। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। वो आसमानों पे परवाज़ करने वाला उनका शाहीन बेटा क्या इस कदर पाताल में गिर सकता था? सोच भी नहीं सकती थी। तभी पूरे एतमाद से अपने भाई के हमरा जरगे में शामिल हुई थी। भाई मर्दों में जा बैठे थे और उनका बेटा भी, जिसका ऊंचा सर उनके यकीन के लिए बहुत बड़ी ढारस था, गाड़ी में बैठा रहा था। तभी वहाँ वो सहमी सहमी सी चिड़िया जैसी लड़की लाई गई। ये लड़की भी मासूम है, उनके दिल ने गवाही दी। वो मज़ीद उलझी। कुरान पाक लाया गया। लड़के ने हाथ रख कर कसम खाई कि वो बेगुनाह है, किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ। गवाहों को इकट्ठा किया गया, सब ने उन दोनों के गुनाह का इकरार किया। लड़की के सामने कुरान लाया गया। उसने साथ खड़ी औरत के कान में कुछ कहा। कसम वापस ले ली गई और बयान लिया गया। डरी सहमी चिड़िया में अचानक ही एतमाद आया। उसने बकौर सामने खड़े मगरूर से शख्सियत वाले उस लड़के को देखा और नज़र झुकाते हुए गुनाह का इकरार किया। लड़के का सर झुका नहीं था और तन गया था। और उसकी माँ, मोहब्बत बहार के मौसम की तरह होती है, बेकुल कर देने वाली, मन आंगन में एक सरगोशी सी भर देने वाली, जिसमें नन्ही सी उदासी भरी कसक भी शामिल है। बिल्कुल ऐसी हालत आज कल उसकी थी। उसे मालूम नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। हाँ, मगर किसी को देखकर बेख्तियार दिल उसके अपना होने की गवाही दे तो मोहब्बत ही हुई ना। जब वो कभी आपसे हम कलाम ना हो मगर हमेशा उसकी सदाएं धड़कन की वादी में गूंजती रहे तो मोहब्बत हुई ना। वो अभी तस्लीम नहीं कर पा रही थी, मगर यही मोहब्बत थी जो आजकल उसके दिल पे पूरी तरह काबिज हो चुकी थी। धड़कनें उसकी थी, उस पर महर किसी और की। दिन लंबे हो रहे थे, तभी सूरज की तमाज़त में भी अच्छा खासा इजाफा होने लगा था। उसे धूप से सख्त एलर्जी थी। ज़रा देर धूप में ठहरने से चेहरा और गर्दन पर जगह जगह सूख धब्बे पड़ जाते थे। तभी उसकी कोशिश होती कि घर के कामों से जल्दी से निपट कर सहर आंटी के पास चली जाए। उसकी जल्दबाजी की एक वजह और भी थी और वो था असीद महसूद। उसने तेज़ी से काम निपटाए, हुलिया दुरुस्त किया। बड़ी सी चादर लेकर अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट कर उसने सामने लगे वॉल क्लॉक पर नज़र दौड़ाई। 8:15 हो रहे थे। मतलब असीद महसूद घर से निकलने वाला होगा। घर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके वो साथ वाले घर के गेट की तरफ बढ़ गई। मेन गेट खुला था, जिसका मतलब था असीद महसूद अभी घर पे ही था। उसने तेज़ी से कदम बढ़ाए, तभी घर का अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक हाथ मोबाइल कान से लगाए बहुत अजलत में वो दुश्मन जहाँ बाहर निकला। हमेशा की तरह उसने ब्लू जीन्स पे सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। उसका फेवरेट लिबास, घने बाल बार बार पेशानी पे आते और मुसलसल दूसरे हाथ से मोबाइल संभाले एक हाथ से उन्हें दोबारा सेट कर लेता। हमेशा की तरह ही उसे आता देखकर उसे महसूस हुआ कि वो उसकी तरफ आ रहा है। काश कि आज वो उसका नोटिस ले ले। उसने हमेशा की तरह दुआ की थी। असीद महसूद की शख्सियत में अजीब सी तमकनत थी। वो मगरूर हरगिज़ ना था। पूरे ख़ानदान में उसकी तरह हंसमुख अच्छे अखलाक वाला लड़का नहीं था। सबका ख्याल रखना उसकी फितरत थी। किसी का भी दुख होता असीद महसूद सबसे पहले पहुंचता। फिर भी इस कदर मेलजोल वाली आदत रखने के बावजूद उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था कि जो दूसरे को खुद ब खुद एक फासला रखने पर मजबूर कर देता।
काली बेहद सयाह चमकदार आंखें, तने अबरू उसकी शख्सियत को कुछ ऐसा मगरूर बना देते कि सामने वाला उससे मुतासर हुए बिना ना रह सकता। मगर उसकी शख्सियत का ये अंसर किसी को उसके ज़्यादा करीब भी ना आने देता। सफ़ा को भी उनके घर आते जाते 6 माह से ऊपर हो गए थे, मगर आज तक उसने असीद से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वक्त जैसे थम सा गया था, हमेशा की तरह उस पर सहर तारी हुआ था, सांस तक साकिन होने लगी थी। वो कदम ब कदम करीब आ रहा था और पलकें झपकाए बगैर इस देवता जैसी शख्सियत रखने वाले साहिर को देखे जा रही थी। महबूब के कदम धड़कन बन गए, हवा उसके बदन की महक और फिर झोंका जैसे उसे छू कर गुजर गया। वो गाड़ी में बैठ चुका था, अब उसका यहाँ ठहरना फजूल था। खामोशी से अंदर चली गई। सहर आंटी। सब जगह देखने के बाद वो उनको ढूंढती पिछले लॉन की तरफ निकल आई और उसकी तौका के मुताबिक वो पौधों की सफाई में लगी हुई थी। आ गई सफ़ा बेटा। उसे देखते ही नरम सी मुस्कुराहट उनके लबों को छू गई। आप यहाँ हैं आंटी, और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ। वो भी मुस्कुराते हुए उनके साथ ही घास पर बैठ घुटनों के बल बैठ गई। कई दिनों से सोच रही थी कि मौसम बदल रहा है तो पौधों की तलाश खराश कर लूँ, मगर कोई ना कोई काम निकल आता है। आज फारिग थी तो सोचा है काम निपटा ही लूँ। खाक हो जाना था। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी वजह से ही कह रही थी। तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी में उसका अक्सर यूं चले आना मुझे अच्छा नहीं लगता, उन्होंने साफ गोई से कहा। सफ़ा के दिल को ढारस सी हुई। सच बताऊं आंटी, जब से कॉलेज से फारिग हुई हूँ घर पर अकेले रहते मुझे भी बेहद खौफ आता है, मगर सच में जब से आप लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने उठते हुए कहा और कुर्सी पर पड़ा रुमाल उठाकर हाथ साफ करने लगी। हैरत है आंटी, इतने नौकर हैं आपके घर, मगर फिर भी आप सारा दिन मसरूफ़ रहती हैं। खोके वो भी उठकर उनके पास चली आई। खाली जहन शैतान का घर होता है, काम से इंसान मसरूफ़ हो जाता है और सेहत के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बीबी जी, वो जी आपके कज़िन आए हैं, बुला रहे, आपको कह रहे कि कोई ज़रूरी काम है। तभी सहर महमूद के चौकीदार ने इतला दी। तुम्हारी अम्मी तो स्कूल गई होगी ना? सहर आंटी ने पुरसोच निगाहों से उसका मलिह चेहरा देखते हुए पूछा। जी आंटी, चाचा उनको बता दे कि मैं अभी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ, शाम में अम्मी आएगी तब आ जाए। सर हिला गया। और सुनो खान काका, उनसे मज़ीद कोई बात ना कीजिएगा, दोबारा पैगाम लाने की ज़रूरत नहीं, सहर ने सख्त लहजे में हिदायत दी। तो वो सर हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। आई एम रियली सॉरी आंटी, आपको मेरी वजह से। वाकई उनकी नाराज़गी से डर गई थी। सहर आंटी को नाराज़ करना किसी तरह उसके लिए मुनासिब न था, वरना उसका बना बनाया सारा खेल बिगड़ सकता था। सभी है, मैं खुद को महफूज समझने लगी हूँ। सहर आंटी, यकीन करें, असीद सर घर पर अक्सर नहीं होते, मगर जब वो घर पर हो फिर भी मैंने कभी उनकी नज़रों को इधर उधर भटकते महसूस नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में कम अज़ कम वो पहले मर्द है जिनकी आंखों में औरत का एहतराम देखा है, वरना तो वो ज़रा सा रुकी। सहर के लबों पर मुतमईन से आसूदा सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। कितनी लड़कियां आपसे दीन व दुनिया की बातों में रहनुमाई लेने आती है, लेकिन मजाल है जो असीद सर किसी को नज़र भर कर देख ले। सच कहा है किसी ने कि हयादार माँ का बेटा है बाहया होता है, उसे सिर्फ घर की ख़वातीन ही नहीं बल्कि दुनिया की सब औरतों की इज्जत करना आता है। पूरे दिल से सच्चाई बयान कर रही थी। असीद तो मेरा फ़ख्र है बेटा, मेरी ज़िंदगी का सबब है असीद, और उसका किरदार, उस पर तो मुझे खुद से बढ़कर यकीन है। वो अपने मुंह से भी कह दे कि वो कोई गलत काम करके आया है तो मैं तस्लीम ना करूं, और सिर्फ यही वजह है कि मैं इतने इत्मीनान से इतने घरों की बच्चियों को कुरान व सुन्नत की तालीम देती हूँ बिना किसी खौफ और खदशे के। खुद से बढ़कर यकीन है मुझे असीद पर। उनके लहजे में उनके बेटे के लिए फ़ख्र समोया था, और लड़कियां भी आना शुरू हो गई थी। तभी उसने भी मज़ीद गुफ्तगू करने से गुरेज किया। सहर महमूद अपने तख्त की तरफ बढ़ गई थी। सफ़ा, अम्मी की आवाज़ पर उसे सख्त बेजारी महसूस हुई। सारा दिन काम काज करके सिर्फ यही वक्त फारिग मिलता था जब वो अपने पसंदीदा रसाले पढ़ लेती, मगर अम्मी हमेशा इस वक्त भी ज़रूर उसे पुकारती और वो बस गुड़ के रह जाती थी। अम्मी ने बाबा के बाद उसे पूरे ऐश व आराम से पाला था, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस न होने दी थी। वो कभी भी उनको किसी बात पे इनकार न करती, चाहे दिल में कितनी ही बेजारी क्यों न हो। जी अम्मी आए। अभी भी उसने रोज़ की तरह हाँक लगाई और बेजारी से दुपट्टा लेती बाहर चली आई। साहिर आया था। उनके वहाँ पहुँचते ही सवाल किया। कोफ्त दुगनी हो गई। जी, और फिर आपके स्कूल टाइमिंग्स में?
اس نے جواب دیتے ہوئے اگلے سوال کو بھی مد نظر رکھا تھا، تب بھی جواب لمبا تھا۔ تو کیا میرے اسکول ٹائمنگز میں یہ تمہارا فرض نہیں کہ مہمانوں کو دیکھو؟ امی نے تعصب سے اسے دیکھا۔ بالکل ہے، مگر مہمان بھی تو ڈھنگ کے ہو امی، وہ لاپرواہی سے کہتی ان کے ساتھ صوفے پہ ڈھے سے گئی تھی۔ بری بات ہے صفا، کزن ہے وہ تمہارا، پھر اس میں بری بات کون سی ہے؟ پڑھا لکھا ہے، با اخلاق ہے۔ ان کی بات پہ وہ ذرا سا رخ پھیر کے بس منہ ہی بنا سکی۔ پھر جب وہ اسید کے دروازے پہ چلا آیا تو تمہیں ضرور اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ کتنا برا محسوس ہوا ہوگا اسے۔ امی کی بات پہ اندر ہی اندر کلاس کے رہ گئی۔ خبیث نے ساری مووی سنا دی امی کو، بڑبڑائی، جو کہنا ہے صاف کہو، مکھیوں کی طرح بنبناؤ مت۔ امی نے فوراً ٹوکا، میں نے کچھ نہیں کہا، مگر امی آپ جانتی ہے کہ میں سحر آنٹی کے گھر ڈانس کے سیکھنے نہیں جاتی، ورنہ ضرور بریک لے کر اس سے بات کرتی۔ میں دینی تعلیم لینے جاتی ہوں۔ ایسے میں سحر آنٹی کے لیکچر کے درمیان سے اٹھ کر جانا بہت کچھ مس کر دینا تھا، تب ہی میں نہ آ سکی۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ اس بار وہ خاموش رہی۔ سچ بتاؤں تو امی دنیاوی کاموں کے لیے تو ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، دینی کاموں کے لیے جو تھوڑا سا وقت میں نکال لیتی ہوں اسے ضائع کیوں کروں؟ مجھے بے حد فائدہ ہو رہا ہے اور میں کسی قیمت پر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا لہجہ مستحکم تھا۔ راحت خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں مگر لڑکیوں نے بے حد عزیز لگنے لگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سارا دن اس کا معصوم اور پاکیزہ سا سراپا ان کی نگاہوں میں رہتا۔ آج کل کے دور میں بھی وہ یوں بڑا سا دوپٹہ اپنے گرد پھیلائے رکھتی جیسے کسی کی نظر بھی اس کے شفاف سراپے سے چھو گئی تو وہ میلی ہو جائے گی۔ بیٹیوں کی سی انسیت محسوس کرنے لگی تھی وہ صفا سے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ نے صفا کے روپ میں ان کی بیٹی کی خواہش بھی پوری کر دی ہے۔ تبھی وہ سب لڑکیوں کے چلے جانے کے بعد بھی اسے اصرار کر کے تب تک اپنے پاس سے روک لیتی جب تک اس کی امی نہ آتی۔ ابھی بھی ان کے کہنے پر رک گئی تھی۔ سحر نماز پڑھنے گئی تو وہ کچن میں آ گئی اور کچھ باقی بڑے کام نپٹانے لگی۔ امی میرے سر میں درد ہے، پلیز ایک کپ کڑک سی چائے بنا دے۔ بھاری مدھم لہجے پہ صفا کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بت بنی وہیں کھڑی رہ گئی، یوں جیسے پیچھے مڑ کر دیکھے گی تو پتھر کی ہو جائے گی۔ اسے اپنے پیچھے کرسی گھسیٹنے کی آواز سنائی دی، مطلب وہ وہاں بیٹھ چکا تھا، اور پھر انگلیاں بجانے کی مدھم آواز کچن میں گونجنے لگی۔ اس نے دھیرے سے ذرا سا رخ پھیر کر دیکھا۔ وہ دائیں ہاتھ سے کنپٹی مسل رہا تھا جبکہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں مسلسل ٹیبل پر رقص کر رہی تھی، جن کی وجہ سے ہلکی سی تھاپ بھی پیدا ہوتی۔ اس نے اسید کی غیر توجہی محسوس کرتے ہوئے خاموشی سے چائے کے لیے پانی رکھا، چائے بنا کر دھیرے سے کپ میز پر دھر دیا۔ اس نے اپنے تئیں پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو پائے اور وہ چائے رکھ کر نکل جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اسید کی نظر کپ پہ پڑتے ہی وہ اوپر اٹھی تھی اور ٹھہر گئی، ساکت کھڑی تھی جیسے نہ جانے کتنے ہی عرصے سے وہ محبت کا حق سونپ چکی تھی، تبھی اسے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ حسن تو بے شک بہت ہو سکتا ہے مگر یہ معصومیت، یہ پاکیزگی بالکل نہیں۔ اب کی بار اسید کی آنکھوں میں پسندیدگی ابھری تھی۔ صفا کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ سامنے تسبیح ہاتھ میں لیے سحر آ رہی تھی۔ کیا ہوا صفا؟ اسے یوں بدحواس ہو کر وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں آنٹی، وہ اصل میں وہ بات نہ بنا پائی۔ امی اصل میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ کچن میں ہے، میں سمجھا آپ ہے، میں نے آپ سے چائے کے لیے کہا اور وہیں بیٹھ گیا۔ سر میں اس قدر درد ہو رہا تھا کہ توجہ نہیں کر پایا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ بس ان محترمہ نے مجھے چائے تو دے دی بنا کر، مگر جب میں نے دیکھا تو ڈر کر بھاگ گئی۔ کپ لبوں سے لگاتے اس نے بات مکمل کی۔ سحر زور سے ہنس دی۔ تم بھی نہ صفا، ایک طرف تو اتنی تعریف کرتی ہو اسید کی، اور آج اگر اتفاق سے تم لوگوں کی بات ہوئی گئی تو تم یوں گھبرا رہی ہو۔ سحر کی بات نے اسے شرمندہ کر گیا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ کاش ان کی بات اسید نے نہ سنی ہو، مگر بات دعا سے پہلے سن لی گئی تھی۔ اللہ اللہ، سچ میں امی میری تعریف؟ واؤ، وہ چہکا۔ صفا پانی پانی ہونے لگی۔ ہاں بھائی، میرا بیٹا ہے ہی اس لائق کہ اس کی اچھی عادت کو سراہا جائے۔ سحر خود سے اونچے بیٹے کو ساتھ لگاتے پیار سے بولی، حیرت ہے امی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ مسکراتی نظر صفا پہ ڈالی گئی۔ اس نے جلدی سے سر پہ اوڑھا دوپٹہ ذرا سا آگے کر لیا۔ آنٹی میں چلتی ہوں، امی آ گئی ہوگی۔ ارے سنو تو، سحر اسے پکارتی رہ گئی مگر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ بہت شریر ہو تم، پریشان کر دیا بیچاری کو۔ سحر مسکراتے بولی، اچھا سر میں کیوں درد ہے؟ خیریت؟ اچانک ان کو خیال آیا۔ ہاں، اسید چونکا۔ بالکل ٹھیک ہوں امی، چائے بڑی زبردست تھی، پیتے ہی آرام آ گیا۔ چاہ کر بھی دل کی بات ماں کو نہ بتا سکا تھا۔ چند دن بعد لاہور میں کسی رشتے دار کی شادی تھی اور آج اسے ہر حال میں اپنے اور امی کے لیے کپڑے خریدنے تھے، تبھی وہ آج سحر آنٹی کے گھر نہیں گئی تھی۔ وہ صبح سے اپنے دوست کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ آئے تو بازار جا کر اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خرید سکے، مگر 10 بج رہے تھے اور اس کا ابھی تک اتا پتہ نہ تھا۔
اب اس سے غصہ آنے لگا تھا۔ تبھی ڈور بیل پہ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی دروازے پہ پہنچی اور ایک جھٹکے سے گیٹ کھول دیا، اور اگلے لمحے اسے یقین ہو گیا کہ غصہ واقعی دگنی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے انسان کو۔ گیٹ سے ٹیک لگائے ساحر نے ایک تیکھی نظر اس کے حلیے پہ ڈالی تھی۔ اتنی بے قراری، خیریت تو ہے نا؟ تم کہتی ہو کہ اماں گھر پہ نہ ہو تو کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتی ہو، پھر ایسا کون آ رہا تھا کہ پوچھے بنا ہی کھٹ سے کنڈی گرا دی؟ کمینی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے خباثت سے بولا۔ یہ بات میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے پل بھر میں اپنا اعتماد بحال کیا۔ ابھی اماں زندہ ہے میرا خیال کرنے کے لیے، جتاتا ہوا لہجہ۔ چلو آج معاف کیا، مگر کبھی نہ کبھی تو بتانا ہی پڑے گا۔ ایک نمبر کا ڈش تھا وہ بھی۔ وہ اندر آنے لگا تو صفا نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ بتایا نا کہ اماں گھر پر نہ ہوں تو میں کسی کو گھر میں نہیں آنے دیتی۔ ساحر سے بات کرتے دنیا جہاں کی تڑکی اس کے لہجے میں آ سماتی۔ ہاں تو میں بھی اسی لیے دوڑا چلا آتا ہوں کہ کسی کی بری نظر ہمارے گھر پر نہ پڑے۔ اس کے مضبوط آہنی بازوؤں کے سامنے اس کی کوشش ناکام ٹھہری تھی۔ وہ اندر آ گیا تھا۔ صفا کا دل گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے اس چچا زاد سے بے انداز خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ بری نظر کسی اور کی بری نظر سے بھی کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اچھا اندر چل، چائے بنا دے، کیا یہیں سے ٹر کھائے گی؟ اس نے اچانک ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صفا یوں اچھلی جیسے 100 وولٹیج کا کرنٹ لگا ہو۔ خبردار جو آئندہ کبھی ایسی جرات کی تو۔ اس نے یوں دوپٹے سے ہاتھ رگڑا جیسے کوئی اندیکھی غلاظت صاف کری ہو۔ واہ جی، غصے میں تو اور پیاری لگنے لگتی ہے قسم سے۔ صفا کا دل چاہا اس کے منہ پہ تھوک دے۔ تبھی گیٹ پہ آہٹ ہوئی تھی۔ اس کی دوست سویرا تھی۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ جلدی نہیں آ سکتی تھی؟ سارا غصہ سویرا پہ نکل گیا۔ وہ بیچاری بس کرتی رہ گئی۔ اب باہر نکلو تاکہ میں تالا لگا سکوں، باقی ایک گھر ویسے بھی لاک ہے۔ اس نے روکھے سے انداز میں ساحر کو مخاطب کیا۔ اس نے ایک تیز نظر صفا پہ ڈالی۔ وعدہ رہا، سارے قصبل نکال دوں گا، بس موقع ملنے دے۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے دھمکی دے کر گیا تھا، اور پھر سارا دن وہ بیزار ہی رہی۔ شاپنگ سے لے کر گھر کے ہر کام میں اس نے کچھ نہ کچھ بگاڑ دیا تھا۔ امی بولتی رہ گئی مگر وہ خاموش ہی رہی۔ کیا مطلب امی؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی۔ شوق تھی، اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ کہہ دیا نا صفا، بار بار ایک بات کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو۔ راحت نے اسے سمجھاتے کہا۔ وہ لڑکیوں نے ضد کرنے لگی تھی۔ مگر امی مسئلہ کیا ہے؟ میں کیوں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ؟ پھر میں یہاں اکیلی کیا کروں گی اتنے دن؟ خاصی پریشان تھی۔ دن میں تو خیر پہلے بھی وہ عادی تھی، مگر اس طرح سارا دن اور رات اس کی جان نکلنے لگی۔ کیونکہ میں تمہیں ہر ایرے گہرے کی شادی میں نہیں لے کر جا سکتی، انہوں نے صاف جواب دیا۔ ہاں، اور یوں ہر ایرے گہرے کے ساتھ چھوڑ سکتی ہے؟ تڑپی۔ وہ ایرے گہرے نہیں ہیں، تمہارے اپنے ہیں۔ پھر ساحر اور سمن دونوں ہی تمہارے پاس ہوں گے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ان دونوں پر بھروسہ ہے، انہوں نے قطعی لہجے میں کہا۔ اور رہی بات ساحر کی تو وہ کوئی اجنبی نہیں ہے، تمہیں پسند کرتا ہے، قریب تم دونوں ایک ہونے والے ہو، سو اچھا ہے کہ اس کا ذکر عزت سے کیا کرو۔ امی نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ مگر وہ مجھے ذرہ برابر بھی پسند نہیں، وہ بے اختیار بولی تھی۔ راحت نے کڑی نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے تمہاری پسند ناپسند سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں تمہارے لیے وہ سب کرنے کا اختیار رکھتی ہوں جو مجھے بہتر لگے۔ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ اسے تو فرق پڑے گا نا میری پسند ناپسند سے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اس بات کی بھنک بھی پڑی نا، اسے تو دیکھنا میں حشر کر دوں گی تمہارا۔ اب کی بار انہوں نے غصے سے کہا۔ مگر امی میری زندگی ہے یہ کہا کا انصاف ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کیا جائے۔ وہ منہ بسورنے لگی تھی۔ صفا اس کی توقع کے عین مطابق وہ اسے روتا دیکھ کر فوراً نرم پڑی۔ تم جانتی ہو بیٹا، تمہارے باپ کے بعد میں نے کتنی مشکلوں سے تمہاری پرورش کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری مرضی ضروری ہے، مگر بعض فیصلے ماں باپ ہی کر لے تو بہتر ہوتے ہیں۔ مگر امی انہوں نے کبھی ہمارا کب ساتھ دیا؟ اب جب ہمارے حالات کچھ بہتر ہوئے تو آ گئے ہیں پیار جتانے۔ وہ بھی آج سارے حربے آزمانا چاہتی تھی، اب تو آ گئے نا، بس میرے لیے کافی ہے۔ پھر وہ تمہارا اپنا خون ہے، ماریں گے بھی تو چھاؤں میں رکھ کے۔ راحت کی بات سن کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اللہ اللہ امی اس قدر زیادہ تھی؟ صدمے کے مارے بول ہی نہ پائی۔ صفا اب 1-2 لگا دوں گی تمہیں، دماغ خراب مت کیا کرو میرا، جاؤ جا کر کام کرو، میں نے پرچے بھی چیک کرنے ہیں ابھی۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ وہ اداس سی وہاں سے پلٹ گئی۔ اسید کے آفس کے کچھ لوگ آ رہے ہیں کھانے پر، تم آج شام میری مدد کرنے آ سکو گی؟ وہ بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ نکلنے لگی تھی کہ سیر نے اسے روک دیا تھا۔ جی ضرور آنٹی، امی آ جائے میں ان کو کھانا دے کر فوراً آ جاؤں گی، اس نے تابیداری سے جواب دیا۔
میں نے تمہیں وارن کیا تھا صاحب، مجھے آئندہ ہاتھ لگانے کی کبھی کوشش مت کرنا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، گراہٹ سی تھی اس کے لہجے میں۔ شیرنی ہے قسم سے، تبھی تو مرتا ہوں تجھ پہ پوری جان سے، بس یہ اماں والا کانٹا نہ ہٹ ہوتا تو کب کا تجھے اپنا چکا ہوتا۔ کلیس سا مسکرایا، امی کے سامنے تو بڑی شہد ٹپکاتی ہے چاچی، یہ بات ذرا امی کو بتا کر دیکھو تب مانوں۔ غصے سے لب کچلنے لگی، پاگل کتے نے کاٹا ہے مجھے کیا؟ وہ ہنسنے لگا، تو کیا اتنا بے وقوف سمجھتی ہو مجھے؟ تیرا ہاتھ ایسے نہیں چھوڑنے والا، بڑے حساب نکلتے تیری طرف، ایک ایک کر کے چکاؤں گا، بس موقع مل جائے کبھی۔ آگے یہ تیری قسمت شادی کے بعد یا وہ اس قدر گھٹیا تھا، اس کا اندازہ اسے بہتر طور پر آج ہو رہا تھا۔ موسم بڑا گرم ہو رہا ہے، پر تم آج کمرے میں ہی سونا، ٹھیک سے دروازے بند کر کے۔ حالات خراب ہے نا؟ وہ دانتوں میں ناخن مارتا خبیث سی ہنسی ہنستا اندر چلا گیا اور وہ شل سا وجود لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے آج پہلی مرتبہ اپنی ماں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ مائیں تو بیٹیوں کی شکل دیکھ کر ان کا درد پریشانی سمجھ جاتی ہے، بیٹیوں کے گرد منڈلاتے خطرات کو محسوس کر کے کسی بھوکی شیرنی کی طرح ان کو تاڑنے والوں پہ نظر پل پڑتی ہے۔ اور ایک اس کی امی تھی کہ اس کے کہنے کے باوجود اسی شکرے کو اس کا محافظ بنا گئی تھی، جو نہ جانے کب سے اس کی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ شام کے ڈھلتے سایوں نے اس کی پریشانی بھی بڑھا دی تھی۔ سمن اس کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ سونے پہ راضی نہ ہوئی تھی، بار بار اس کی منتیں کرتی اور سمن کے بار بار انکار پہ ساحر ایک شیطانی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دیتا۔ بالآخر اس نے ان دونوں پہ پھٹکار بھیج کر اوپر آنے میں ہی عافیت جانی۔ اس نے سب کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کیے تھے، بار بار چیک کیے، دروازے اچھی طرح لاک تھے، صرف ٹیرس کی طرف والی ایک کھڑکی اس نے کھلی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اس طرف سے اسے ساحر کے آنے کی ذرہ برابر بھی امید نہ تھی۔ ان کے ٹیرس اور اسید محمود کے ٹیرس کی گرلز بالکل جڑی ہوئی تھی۔ تب ہی اس طرف سے مطمئن تھی کہ وہ کمرہ اسید کے استعمال میں رہتا تھا، تبھی اگر وہ آتا بھی تو وہ آسانی سے چیخے مار کر کم از کم ساتھ والے گھر کے لوگوں کو مدد کے لیے بلا سکتی تھی۔ ہر طرف سے بے فکر ہونے کے بعد بھی اسے نیند بہت دیر سے آئی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے کرتے اسے پتہ ہی نہ چلا کب آنکھ لگ گئی۔ وہ وہیں رائٹنگ ٹیبل پہ ہی ہاتھوں پر سر رکھے شاید ساری رات کی نیند پوری کر لیتا کہ عجیب سی شور سے کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی۔ یوں لگا تھا جیسے کسی نے کوئی چیز زور سے زمین پہ دے ماری تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، تبھی آواز بہت تیز تھی۔ ہر رات تو وہ کھڑکی بند کر کے اے سی آن کر کے ہی سوتا تھا، مگر آج نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ بیٹھے بیٹھے سوتے رہنے سے اس کی گردن میں درد ہونے لگا تھا۔ گردن کو سہلاتا وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ باہر اندھیرا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر کھڑکی بند کرنے لگا۔ اس نے ایک پٹ بند کیا ہی تھا کہ کھڑاک سے کوئی چیز پھر گری۔ اس دفعہ آواز بے حد واضح تھی۔ ٹیرس کے اس طرف لازمی کچھ گڑبڑ تھی، جسے اس بار وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہ کر پایا۔ تیزی سے باہر آ کر اس نے لائٹس آن کر دی اور جھماکے سے نہ صرف اس طرف بلکہ اس طرف کا منظر بھی واضح ہو گیا۔ شاکڈ رہ گیا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہ ہلکے سے کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ اسے لگا بس موت ابھی اس پر حاوی ہو جائے گی۔ نیند کی وجہ سے غائب ہونے والا ڈر پوری قوت سے دوبارہ جاگا تھا۔ کہیں ساحر تو ٹیرس کی اس طرف سے آنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ خوف زبان پر آ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری اور اگلے ہی لمحے ساکت رہ گئی۔ ہاتھ پاؤں زبان جیسے سارا وجود شل ہو گیا تھا۔ وہ آرام سے اس کے سامنے صوفے پہ پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا، نہ چیخ سکی نہ بول سکی۔ کہا تھا نا کہ اچھی طرح دروازے بند کر کے سونا۔ زیرو بلب کی مدھم سی روشنی میں بھی اس کے چہرے پہ مچلتی شیطانیت واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ اور پھر اس نے پھرتی دکھائی۔ تیزی سے اٹھ کر ٹیرس کا دروازہ کھولنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی، مگر ساحر تب تک اس کے قریب آ چکا تھا۔ ساحر نے شاید مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت نے اسے چیخنے چلانے کے قابل نہ چھوڑا تھا، لیکن وہ بھی پوری قوت سے باہر کی طرف خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ ہم اتنی جلدی ہارتے نہیں جتنی جلدی ہار مان لیتے ہیں۔ سحر آنٹی کی کہی ہوئی بات اسے یاد آئی اور اس نے عزم کر لیا کہ اسے ہار نہیں مانی تھی، لڑنا تھا۔ آگے اس کا مقدر کہ اللہ اس کی مدد کر دیتا ہے اور وہ اس شکرے کے ہاتھوں سے خود کو تباہ ہونے سے بچا لیتی۔ تبھی اس کی نظر دروازے کے ساتھ پڑی شیشے کے بڑے سے فش باؤل پر پڑی تھی۔ اس نے پھرتی سے اس باؤل کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ باؤل سیدھے ساحر کے پاؤں پہ گرا۔ ٹھیک ٹھاک ضرب لگی تھی اسے اور صفحہ دوبارہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ساحر نے آگے بڑھ کر زیرو کا بلب بھی آف کر دیا۔ اس طرح اسے آسانی سے قابو کر سکتا تھا اور وہ راہ فرار ڈھونڈنے میں بھی ناکام رہتی۔ دروازے سے باہر نکل آئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پوری قوت سے چیختی، ساحر کے مضبوط بازو نے اسے پھر سے جکڑ لیا۔ وہ فڑفڑا کر رہ گئی تھی۔ اسے پوری طرح خود سے لگائے اندر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خود کو
छुड़ाने की कोशिश करते दिल ही दिल में जितनी भी दुआएं याद थी पढ़ने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसका पाँव पास पड़े गमलों के छोटे से स्टैंड पे पड़ा था। जोरदार आवाज़ पैदा करते हुए गिर पड़ा। गमले टूटने की आवाज़ काफ़ी तेज थी। साहिर घबरा गया और मजीद तेज़ी से उसे घसीटने लगा। तभी रोशनी सी फैली थी। उसका हाथ जरा सा ढीला हुआ था और यही वक्त काफ़ी था सफ़ा के लिए। बुरी तरह चिल्लाने लगी, ये क्या हो रहा है? असीद शायद समझ नहीं पाया था। ग्रिल के करीब आकर चिल्लाया। साहिर की गिरफ्त ढीली पड़ी और वो तेज़ी से उसके हाथों से निकलती ग्रिल फलांग गई और असीद के पीछे जा छुपी। साहिर ने भी उसकी तकलीद की थी। मेरी कज़िन है वो, तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। उंगली से उसे मुतनब्बा करता वो सफ़ा की तरफ लपका था, मगर इससे पहले कि सफ़ा को पकड़ने में कामयाब होता असीद ने ज़बरदस्त मुक्का उसे जड़ दिया था। साहिर ने एक लम्हे को हैरत भरी निगाह की थी और अगले लम्हे वो भी असीद पे पुल पड़ा था। शोर सुनकर आसपास के टेरेस भी रोशन होने लगे थे। समन भी शोर सुनकर ऊपर आ गई, मगर कमरा लॉक होने की वजह से वो बस दरवाज़ा ही बजाती रह गई थी। सर महसूद हैरान परेशान शोर सुनकर वहां पहुंची तो सामने का मंजर देखकर दम बखुद रह गई थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? उनकी तेज़ आवाज़ पे वो दोनों ही ठिठक के रुके थे। अम्मी, ये असीद बोलने लगा था कि साहिर ने टोक दिया। ये क्या बताएगा आंटी? मैं बताता हूँ। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इन दोनों को और ये बेगैरत सहर का सर टकरा गया। उन्होंने दीवार का सहारा लिया। जलील इंसान। असीद ने फौरन उसका गिरेबान पकड़ लिया। जलील तो तुम हो। अरे खुदा की पनाह, इस्लाम की बातें सिखाने लड़कियों को घर बुलाकर उन पे चाल डालते हो। ज़मीन पे थूकते हुए बोला। आवाज़ उसकी इस कदर ऊंची थी कि आसपास खड़े तमाम लोग बखूबी सुन सकते थे। वो सब कानों को हाथ लगाए खड़े थे और सहर उनका दिमाग माउफ होता जा रहा था। सहमी, कांपती, शर्मिंदा सी अपना वजूद ढांपती सफ़ा चाहकर भी उनके नरम व मेहरबान वजूद से ना लिपट सकी। उसने तो सोचा भी ना था कि उसकी इज्जत बचाते बचाते इतने शरीफ लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। उसे मालूम था कि अब उसका बोलना, उसका चीखना सब बेकार था। वो असीद के टेरेस पे थी और ये असीद के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था। उसकी आंखों से बहते आंसू सारा मंजर धुंधलाने लगे थे। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जब कोई अच्छी बात हो, किसी में कोई अच्छाई होगी, तो उसे सिर्फ अच्छी किस्मत जानकर कहकर छुपाने और दबाने की कोशिश की जाती है। मगर कहीं किसी की कोई बुराई पता चल जाए तो पूरी तरह तस्दीक न होने के बावजूद भी वो किस्सा ज़ुबान ख़ास वो आम पे होता है। जंगल की आग की तरह फैल जाती है बात। पूरी कॉलोनी ने बच्चियों को सहर महसूद के घर आने जाने से मना किया था। उनकी तमाम नेकियों को रद्द करके इस गलती को सही मानकर उन्हें सज़ा दी गई, जिसके बारे में कोई भी ठीक से ना जानता। सिर्फ अल्लाह उनकी सच्चाई जानता था, मगर यहाँ सिर्फ उसी पर आंखें बंद करके यकीन किया जाता है जो साहिर होता है। समन ने राहत को फ़ोन करके सारी बात बताने में ज़रा भी शर्म महसूस न की थी। मरा मरा वजूद लिए चेहरा छुपाए घर में आई थी इस बार। चाची देख ले कैसा मुंह काला किया है सारी बरादरी में तेरी लाडली ने। शल वजूद लिए सोफे पर ढेसी गई जब साहिर ने आकर उनको एक और कोड़ा दे मारा। उन्हें रूह तक छलनी होती महसूस हुई। सारा महल्ला थू थू कर रहा है। चाची, ये तो शुक्र है कि खटका सुनकर मैं ऊपर चला गया और मौके पर सब कुछ संभाल लिया, वरना वो बोले चला जा रहा था कि राहत ने टोक दिया। सफ़ा कहाँ है? उन्हें खुद अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। कहाँ होगी? खुद से नजरें मिलाने तक के तो काबिल नहीं छोड़ा उसने। आपके कमरे में खुद को बंद कर रखा है उसने। मुंह बनाते उसने जवाब दिया, ठीक है तुम लोग जाओ अब। वो शायद बेटी से अकेले में बात करना चाहती थी। जिंदगी में पहली बार उन्होंने साहिर से रुखाई से बात की थी। वो हवन्नकों की तरह उनकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब चाची? मैं कहाँ जाऊँगा? इतवार को जिरगा है हमारी तरफ से और तो कोई मर्द है नहीं, तो मैं ही जाऊँगा। जिरगा? उनका दिल कांप उठा। हाँ चाची, सफ़ा मेरी इज्जत है, हमेशा उसे चाहा है, मगर ये मतलब नहीं कि उसके साथ साथ मैं उस असीद को भी माफ़ कर दूंगा। जुर्माना तो वसूल करके ही रहूँगा, मगर उसकी क्या ज़रूरत थी? इज्जत तो और ज़्यादा ख़राब होगी उससे। इस तरह तो बात गांव वालों के सामने भी खुल जाएगी। शदीद करब था जो उनके लहजे में बोल रहा था। इज्जत बची कौन सी है चाची? वो मूँछों को ताव देते हुए बोला। उठकर खिड़की खड़ी हो गई। कमरे की तरफ बढ़ते कदम 100 मन वजनी हो रहे थे, मगर वो दूध गर्म करके कमरे में आई तो हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पे बैठा लैपटॉप पे मसरूफ़ था। वो बेहद मुज़हमल नज़र आ रहा था। उसकी अंदरूनी टूट फूट का अंदाज़ा उसकी ज़ाहिरी शख्सियत से बखूबी लगा सकती थी। इन चंद दिनों में ही वो बिल्कुल बुझ सा गया था। हल्की हल्की बड़ी शेव उससे मज़ीद परेशान ज़ाहिर करती थी। उन्होंने गिलास मेज़ पर रखा तो चौंक पड़ा। असीद, कोई तुम्हारा यकीन करे ना करे बेटा, मुझे तुम पर यकीन है। उन्होंने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा। मुझे अपनी फिक्र नहीं अम्मी, मैं फिर भी मर्द हूँ। मर्द हमारे माशरे में चाहे कुछ भी करे, लोग उंगली उठाने से डरते हैं, मगर सफ़ा वो रुका था। सफ़ा के साथ बहुत बुरा हुआ अम्मी। वो कितनी मासूम और पाकिज़ा सी थी। इतनी जिल्लत, इतनी बदनामी सहर महसूद ने उसकी आंखों के कोने भीगते महसूस किए थे।
ایک لڑکی کی سب سے بڑی متاع اس کی عزت ہی ہوتی ہے امی، اور ایک بار اس متاع کو کھو دے تو بے وقت ہو جاتی ہے۔ جانتے ہیں ہم اسید کہ وہ بے گناہ ہے۔ امی نے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری، اسے سکون ملا۔ دنیا نہیں مانتی امی، نہ ہی مانیں گی۔ میں نے دیکھا ہے بابا کے بعد کس طرح آپ نے میری پرورش کی اور دنیا کی ہوس بھری نگاہوں کی تپش سے اپنے دامن کو محفوظ رکھا، لیکن صفا، اس کا معاملہ الگ ہے امی۔ وہ تو گھر کے شیطان کی وجہ سے اس ذلت کا شکار بنی ہے۔ بے حد دکھی تھا، سہ جانتی تھی اپنے بیٹے کو، دوسروں کی پریشانی پہ وہ ایسے ہی تڑپ اٹھتا تھا۔ جرگا ہے نا پرسوں، دیکھو کیا فیصلہ سناتے، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ امی نے اسے ڈھارس دی۔ یہی بات تو پریشان کر رہی مجھے امی، یہاں ساری برادری انہی لوگوں کی ہے، ہماری طرف سے صرف ماموں ہی ہوگے۔ ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہماری بات سنے گا؟ پھر محلے والوں کا رویہ آپ کے سامنے ہے، صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک کی گواہی ہمارے خلاف ہی جائے گی۔ ایسے میں تو پیسے دے کر جان چھڑا لوں گا، زیادہ سے زیادہ چند لاکھ کا جرمانہ ہی لگے گا، مگر صفا ساری عمر کے لیے ذلت اپنی پیشانی پہ کنندہ کروا لے گی۔ کون قبول کرے گا اسے؟ اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا امی؟ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی، کچھ بول ہی نہ پائی۔ جواب تو خود ان کے پاس بھی نہ تھا۔ صفا تیسری دستک پہ جب ماں کی بجھی آواز بھی اسے سنائی دی تو اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ ماں کا شفیق وجود سامنے پاتے ان سے لپٹ کر پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے ساتھ لگائے اندر آئی، پھر اسے خود سے دور کرتے ہوئے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکے سے بیڈ پر گرایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اللہ پوچھے تم سے صفا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ الفاظ تھے زہر میں بجھے تیر، اسے سارے وجود میں زہر پھیلتا محسوس ہوا۔ اس کے ایک عضو نے تڑپ کے چیخ ماری اور کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ وہ جانتی تھی بے لباس ہو چکی تھی۔ عزت پہ داغ پڑ جائے تو انسان یوں ہی تو ہو جاتا ہے، بے لباس برہنہ، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ جب ماں آئے گی تو پورے یقین سے اسے گلے لگائے گی اور اپنے نرم دلاسوں بھرے لفظوں سے اس کی روح کو پیراہن بخشے گی، مگر انہوں نے اس کی برہنہ روح کو تماچا دے مارا تھا۔ موت واقعی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، ڈرنے کی چیز تو واقعی زندگی ہے۔ کاش یہ زندگی ابھی ختم ہو جائے۔ ریزہ ہوتی روح بلبلائی تھی۔ میرے پاس اور تھا بھی کیا صفا؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ دونوں کندھوں سے پکڑ کر انہوں نے بت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ بت کی بس صرف آنکھیں چھلکی تھی، اس کے ساکت وجود نے اور کوئی حرکت نہ کی تھی۔ بت بھی روتے ہیں؟ اسے آج پتہ چلا تھا کہ موت کی سردی کیا ہوتی ہے۔ جب وہ شخص ہی آپ کا اعتبار کھو دے، جو آپ کے جسم، آپ کی روح کا ہی ایک حصہ ہو، تو احساسات ایسے ہی سرد سی موت مر جاتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا تھا ابھی صفا رحمان کے ساتھ۔ موت کی سی سردی اس کی روح تک میں سرایت کر گئی تھی۔ کتنی مشکل سے میں نے یہ عزت بنائی تھی، یہ مقام حاصل کیا تھا، مگر تم نے سب ایک جھٹکے سے ختم کر دیا۔ کوئی خنجر جیسے اس کے دل میں پیوست ہوا، اسے بے طرح تکلیف محسوس ہوئی۔ مجھے تم پر کتنا اعتبار تھا کہ جب سمن نے مجھے بتایا کہ تو مجھے یقین ہی نہ آیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا، مگر صرف دھندلا عکس ہی نظر آیا۔ کہاں سائر کو دیکھ کر گھبرا جانے والی صفا، میری صفا، اور کسی بالکل انجان لڑکے سے؟ ماں کے بارے میں جو کچھ پڑھا تھا، جو کچھ سوچا تھا، اس نے آج اسے سب غلط لگا۔ مائیں بیٹیوں کے دکھ جان لیتی ہے، کیسی ہوتی ہے وہ مائیں؟ غم کی اس حالت میں بھی اسے رشک آنے لگا ایسی لڑکیوں پر جن کی مائیں ان کو سمجھتی ہے۔ اب پرسوں جرگا ہے۔ انہوں نے لمبی سانس کھینچ کر جیسے خود کو سنبھالا تھا۔ سائر اب بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہیں، تم بس جرگے میں یہ بیان دے دینا کہ اسید نے سحر کے ساتھ مل کر تمہیں ورگلایا اور اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اس طرح کم از کم کچھ تو فائدہ ملے گا تمہیں، زیادہ رسوائی انہی کے حصے میں آئے گی۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ اپنی کسی شاگرد کو سبق پڑھا رہی تھی۔ کسی بے گناہ پر تہمت لگانے کا انجام جانتی ہے امی؟ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی، مگر وہ خود بھی جانتی تھی کہ یہ ہمت اسید اور سحر آنٹی کا نام سن کر ہی اس میں پیدا ہوئی تھی۔ راحت نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ تہمت تب ہوتی جب کوئی آپ پر الزام لگائے، کسی کو پتہ نہ ہو، یہاں سارا محلہ گواہ ہے۔ اب کیوں کھلواتی ہو میری زبان؟ انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو پکڑ کر اس کے دونوں گالوں کو زور سے بھینچا تھا، مگر اسے تکلیف نہ ہوئی۔ روح کے زخم اس قدر گہرے تھے کہ جسمانی زخموں کی کوئی اہمیت ہی نہ رہی تھی۔ سب سے بڑا گواہ اللہ ہے امی، اور اسے نہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ سننے کی، وہ سب جانتا ہے۔ راحت کو حیرت ہوئی تھی، کس قدر دیدہ دلیری سے بات کر رہی تھی۔ جب بات اسید اور اس کی ماں پر آئی تھی، انہوں نے پوری طرح سے ان کی بیٹی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اللہ کے فیصلوں کا آخرت تک انتظار کون کرتا ہے؟ یہی دنیا میں ہی لوگ گواہ ہوتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں،
سزا اور جزا کا فیصلہ سناتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک اسی دنیا میں بھی فیصلہ سنا دیتے امی، کیونکہ یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی آہ میں بہت اثر ہوتا ہے۔ کاش کہ پھر کچھ ایسا ہو جائے صفا کہ میں تمہارا یقین کر سکوں، تمہارے ہاتھوں مٹی میں ملا میرا اجلا دامن پھر سے شفاف ہو سکے۔ انہوں نے دعا کی تھی۔ صفا کی آنکھوں سے بہتے مزید آنسو تیز ہو گئے تھے۔ پھر بھی یہ جرگہ تو بھگتنا ہی ہے، جو میں نے کہا ہے وہی کرنا۔ اس طرح اسید اور اس کی ماں کو جرمانے کی اچھی خاصی رقم دینی پڑ جائے گی۔ یہ ایک بہت اچھا سبق ہوگا ان ماں بیٹے کے لیے۔ انہوں نے بات ختم کر دی، وہ بھی بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اور ہاں، جاتے جاتے مڑی، پرسوں جرگے کے فوراً بعد تمہارا نکاح ساحر سے کروا دوں گی۔ اب زیادہ دیر میں تمہارا بوجھ اپنے کمزور کندھوں پہ نہیں سہار سکتی۔ چلی گئی اور صفا پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کئی دن کی ٹینشن اور صحیح طرح سے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت بے حد بوجھل تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سر میں بھی شدید درد تھا، کروٹ پہ کروٹ بدلتے بدن بھی جیسے ٹوٹنے لگا تھا۔ تنگ آ کر اس نے تکیہ دور اچھال دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تبھی سرانے رکھی ننھی سی چیز چمکی تھی۔ اس نے دیکھا موبائل فون وائبریٹ کر رہا تھا۔ اسکرین پر سحر آنٹی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ صفا، نرم و ملائم شفیق لہجے نے اسے بالکل اسی طرح پکارا تھا جو اس کا خاصا تھا۔ وہ بکھرنے لگی۔ سحر نے شاید اس کی سسکی سن لی تھی۔ مجھے تم دونوں پر کامل یقین ہے بیٹا، جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، مگر پتہ ہے کیا، اتنا برا بھی نہیں ہوا، کیونکہ نہ صرف میرے لیے بلکہ اسید کے لیے ہماری عزت سے زیادہ تمہاری عزت معنی رکھتی ہے۔ اس کے دل نے ایک دھڑکن مس کی تھی۔ آنسوؤں میں اور تیزی آ گئی۔ محبتوں سے گندے ان گہروں نے اس کا یقین کیا تھا۔ وہ بھی تو ماں تھی، اپنے بیٹے پر شک کر سکتی تھی، مگر انہوں نے تو اس لڑکی کا بھی یقین کیا تھا جو ان کی اولاد نہ تھی، لیکن جیسے انہوں نے اپنی اولاد کی طرح مانا تھا۔ میرا کیا ہے، اتنی عمر کٹ گئی، تھوڑی سی باقی ہے، یہ بھی کٹ جائے گی۔ اسید کا بھی مسئلہ نہیں، وہ مرد ہے، اور مرد کے لیے ہمارے معاشرے میں سب جائز ہے۔ لیکن کچھ دیر رکی اور اسے یہ چند گھڑیاں جیسے صدیوں پر محیط لگی۔ مسئلہ تمہارا ہے صفا، تمہاری عزت پر جو داغ لگا وہ کبھی نہیں مٹ سکے گا اگر وقت پر نہ دھویا گیا۔ کافی دیر بعد انہوں نے کہا، عزت پر لگا داغ کیا دھل سکتا ہے سحر آنٹی؟ اس کے لہجے میں نمی تھی۔ عزت اور ذلت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے بیٹا، اسے ہی فیصلہ کرنا زیب دیتا ہے۔ ہم تو خاکی بندے ہیں، اس کے فیصلوں پہ چاہے روئیں چاہے مسکرائیں، قبول کرنے کے علاوہ ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اگر تم ایک پل کے لیے بھی ساری پریشانی بھول کر سوچو تو تم اس رب کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ اس نے تمہاری عزت پر داغ نہیں لگنے دیا، حالات کچھ بھی بنے ہوں اور فائدہ کسی نے بھی اٹھایا۔ اب یہ سب عارضی ہے، سچائی کس قدر بھی کمزور دکھائی دے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہارتی کبھی نہیں، ایک نہ ایک دن جیت سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ تمہیں بس صبر کر کے اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ صفا کس قدر شفیق تھی وہ، صفا کا دل چاہا کہ بھاگ کر جائے اور ان کی نرم سی شخصیت میں پناہ لے لے۔ میرے لیے تو شاید ساری عمر یہ داغ مٹانا اب ناممکن ہے آنٹی، بلکہ قدرت کا فیصلہ تو دیکھے کہ جس شخص نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اسے ہی میرا مسیحا مان کر ساری عمر کے لیے اس کا احسان مند بنایا جا رہا ہے۔ پھر سسکنے لگی۔ کیا مطلب صفا، مجھے پوری بات بتاؤ۔ نہ جانے کہ ان کے دل نے کچھ غلط ہونے کا الارم دیا۔ صفا نے ان کے تسلی دینے پہ راحت کے جھٹکے اور ساحر سے شادی تک متعلق تمام بات ان کو بتا دی۔ تمہاری امی نے ساحر کی بات مان لی؟ وہ واقعی حیران تھی۔ شکر خدا کا، میں نے ان سے کوئی بات نہ کی، میں تو سمجھی وہ ضرور تمہارا یقین کرے گی۔ ایک بیٹی کو بھلا اس کی ماں سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ آنٹی، شاید میری عزت پہ لگا یہ عارضی داغ کبھی بھی صاف نہ ہو پائے، کیونکہ میرے خلاف سب سے بڑی گواہی میری ماں کا مجھ پر یقین نہ کرنا ہے۔ اس کے لہجے سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر بکھری ہوئی تھی۔ رشتے خود عارضی ہے بیٹا، کبھی کوئی رشتہ ابدی ثابت ہوا ہے سوائے بندے کے اس کے اپنے رب سے تعلق کے؟ رشتے تو آزمائش ہے، ہمیں مکمل طور پہ بس اللہ ہی جانتا ہے، اور وہی سب کے لیے کافی ہوتا ہے بیٹا، ظالم کے لیے بھی اور مظلوم کے لیے بھی۔ انہوں نے اس کو کس طرح سہارا دیا تھا، دکھ کچھ کم ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی رشتہ دار نہ تھی مگر اسے سمجھتی تھی، انہیں اس پر اعتبار تھا۔ راحت بھی تمہاری ماں ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہ چاہے گی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت بے خبر ہے، اور سچ کہوں تو میں نے بھی ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگا جیسے تمہیں مجھ سے ملا کر اللہ نے میری بیٹی کی خواہش پوری کر دی ہے۔ صفا، تم سن رہی ہو نا بیٹا؟ جی آنٹی، کیا میری ایک بات مانو گی؟ میں پوری کوشش کروں گی آنٹی۔ اور پھر دوسری طرف سے سحر آنٹی کو سنتے سنتے اس کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھی، منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس بات کی بھنک بھی اسید کو نہیں پڑنی چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، بس اللہ کرے یہ جرگے کا معاملہ سلیقے سے نبٹ جائے۔ کچھ بول ہی نہ پائی۔
سحر محسود نے دعائیں دیتے ہوئے اسے خدا حافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ چاہ کر بھی وہ دوبارہ سو نہ سکی تھی۔ جرگے میں زیادہ تر ساحر کی برادری کے ہی لوگ تھے۔ اسید کی طرف سے صرف اس کے ماموں اور دور کے ایک چاچو اپنے جوان بیٹوں کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔ اسید کے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھانے نے سب کے سوتے چہروں کو قدرے اطمینان بخشا تھا، مگر پھر ساحر اور دوسرے محلے والوں کی گواہی سے یہ اطمینان جاتا رہا تھا۔ سحر گاڑی میں ہی بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کی نگاہیں صفا پہ جمی تھی۔ وہی ان کے اور ان کے بیٹے کے کردار کو بچا سکتی تھی، ان کے دامن پہ گری چھینٹیں صاف کر سکتی تھی، لیکن اس وقت وہ چونکی جب برادری کی عورتوں نے اس کے قرآن پاک کی قسم کھانے پر اثر دیا۔ انہوں نے واضح طور پہ یہ ساحر کو چونکتے دیکھا تھا۔ ایک بے گناہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھنے سے جھجک کھا جائے، سہم کے، ڈر کے، تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا۔ ساحر جیسے شاطر انسان بھی صحیح سمجھا تھا۔ سحر کے لبوں پہ مطمئن سی مسکراہٹ مچل گئی۔ میں ایسی حالت میں ہوں کہ اس پاک کتاب کی قسم کھا کر خود کو عذاب الہی کے قابل نہیں بنا سکتی، اس لیے میں اپنے گناہ کا اعتراف کر سکتی ہوں۔ اس رات واقعی میں اسید محسود سے ملنے ہی ان کی چھت پر گئی تھی۔ مضبوط لہجے میں بولنے لگی۔ ساحر کے چہرے پر اب کمینی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی، اور اسید اس کا تنا تنا سا چہرہ مزید تن گیا۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال پڑنے لگی۔ اس کی نظریں صفا پہ جمی تھی۔ صفا نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ ہم کبھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھے۔ خدا گواہ ہے کہ میں اسید محسود سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اس واقعے کے بعد تو خصوصاً اب کسی اور مرد کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے جا غسل ہے۔ سارے مجمع میں سرگوشیاں سی ابھری۔ میری تمام بزرگ لوگوں سے درخواست ہے کہ اب اس واقعے کے بعد شاید ہی کوئی عزت دار مرد مجھے قبول کرے، اور شاید کوئی کر بھی لے، مگر سب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے وہ عزت اور احترام کبھی نہیں مل سکے گا۔ اسید محسود آج اپنے وعدوں اور قسموں سے مکر رہا ہے، میری زندگی تباہ کر کے یہ اب مجھ سے جان چھڑا کر اپنی پاک دامنی بچانا چاہتا ہے۔ مجھے امید ہے جرگہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا۔ اسید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گلا دبا دے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کے لیے سوچ سوچ کر وہ پریشان ہوتا رہا تھا، وہ یوں کھلے عام اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے گی۔ ادھر اس کے مطالبے پر ساحر کے بھی ہوش اڑ چکے تھے۔ یہ بات غلط ہے، ان دونوں کو سزا دی جائے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سزا کیسی؟ ان دونوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی جس قدر بھونگا تاوان آپ لوگ کہیں گے ہم بھرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان دونوں کے لیے یہی سزا کافی ہوگی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے ایک بندھن میں باندھ دیا جائے۔ اسید کے چاچا نے پہلی بار مداخلت کی تھی، مگر چاچا اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس سے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ جو کچھ تم نے کیا وہ کافی اسید بچے، اب ہمیں اپنی ذمہ داری سنبھالنے دو۔ اسید کو خاموش کرانے کے بعد وہ جرگے کے ممبران کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے خیال میں تو لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین کو بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ جرگے کے معتبرین نے بھی اسید کو فرمانبرداری سے سر جھکاتا دیکھ کر آپس میں صلاح شروع کر دی تھی، لیکن ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں، بہتر یہی کہ بھونگے کی رقم مقرر کی جائے۔ اور بس۔ ساحر ایک مرتبہ پھر چلایا۔ لیکن اس طرح برائی زندہ رہے گی۔ آج یہ لڑکی یوں سرعام اپنے عشق کا اعلان کر رہی ہے، کل یہ کوئی اور قدم بھی اٹھا سکتی ہے، اور خصوصاً شادی کے بعد اس طرح کا قدم مزید گناہ پھیلانے کے مترادف ہوگا۔ ابھی یہ لوگ کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے، سو دانش مندی یہی ہے کہ اب لڑکا اس لڑکی سے شریعت کے عین مطابق شادی کرے، اور لڑکی کے گھر والوں کو ریت کے مطابق تاوان بھی ادا کرے۔ سب سے معمر ترین رہنما نے دلائل دیے تو باقی ممبران بھی اس بات میں سر ہلانے لگے۔ آپ لوگ کو سزا کے طور پر جتنی بھی رقم مقرر کریں گے آج شام تک ہی ادا کر دی جائے گی۔ آپ گواہ کے طور پر کوئی بھی ثالث مقرر کر سکتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ نکاح کا اہتمام بھی آج ہی کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ نکاح و شادی میں سادگی تو ویسے بھی سنت رسول ہے۔ اسید کے ماموں نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیا۔ ساحر اس بار خاموش رہا، ورنہ جس ہوشیاری سے صفا اس کے ہاتھ سے نکلی تھی کوئی بعید نہ تھی کہ رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ دل ہی دل میں کڑتے اس نے بھی فیصلہ کی قبولیت کی سند بخش دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج شام 7 بجے تک اسید محسود صفا بی بی کے گھر والوں کو 3,50,000 کی نقد رقم بھی ادا کرے گا، اور آج ہی کی شام سادگی سے ان دونوں کے نکاح کی تقریب بھی کالونی کی مسجد میں ادا کی جائے گی، اور لڑکے کو گھر بھی کسی اور جگہ لینا پڑے گا، مطلب رہائش اس علاقے سے دور کہیں اختیار کرنی پڑے گی تاکہ آگے کسی تنازع کا باعث نہ بن سکے۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اسید غصے سے مٹھیاں بھیجتا ہوا کھڑا ہوا تھا، اور گاڑی میں بیٹھی ساری کارروائی دیکھتی سحر محسود کے ہونٹوں پہ مطمئن سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ صفا آتشی گلابی رنگ کے روسی ملبوس میں سکڑی سمٹی نازک سی صفا بے شک اس وقت زندگی کے سب سے خوبصورت بندھن میں جڑی تھی۔ شہزادے بھی کبھی ملا کرتے ہیں، انہوں نے ہی تو تھی
تبھی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے اپنے تمام حقوق اپنی زندگی کسی اور کے نام کر دینے کی قبولیت دی تھی۔ پلکوں پہ دھرے خواب کی تعبیر قریب تھی، مگر ایک انہونی کا خوف بھی دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ تو جیسے دور کہیں آسمانوں کی باسی ٹھہری تھی۔ صفا راحت نے اسے بازو سے پکڑ کر ہلکے سے جھنجھوڑا۔ وہ چونک گئی۔ نم آنکھیں ماں کے چہرے پر پڑی، جہاں چند ہی دنوں میں بڑھاپا ناچنے لگا تھا۔ تو کیا اس کا غم ان کے لیے بیوگی سے بھی بڑھ کر تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ عزت دار کو عزت سے زیادہ بلا کیا چیز عزیز ہو سکتی ہے؟ دل نے بلا تعامل جواب دیا تھا، اور اس بات کی وہ خود گواہ تھی کہ اس کی ماں نے ساری عمر اسی عزت، اسی نام کی حفاظت کی تھی۔ تبھی تو تائی امی کے ناروا سلوک کے باوجود وہ ان سے رابطہ رکھتی، تاکہ کسی نہ کسی طرح ساحر کا آنا جانا رہے اور کسی مرد کی ٹھارس ان کے سر پر ہو، تاکہ کسی کو بھی اکیلا سمجھ کر ان پہ یا ان کی بیٹی پہ نظر ڈالنے کی ہمت نہ ہو۔ لیکن اس بے خبری میں ہی ماری گئی۔ گھر کا محافظ ہی ان کی عزت پہ نظریں لگائے بیٹھا تھا۔ امی ان سے لپٹ گئی، بکھرنے لگی، سسکنے لگی۔ راحت اس مہکتے وجود کو اس بار نہ روک سکی تھی۔ ممتا مچل اٹھی تھی، اور پھر ان کا تھا ہی کون؟ صرف 2 سال کی تھی صفا جب عبد الرحمن کا انتقال ہوا تھا۔ تب سے صرف وہی رہی تھی ان کی زندگی کا محور۔ سانس سانس اس کے وجود سے اٹھتی مہک اپنے اندر اتارتے ہوئے انہوں نے آرام سے اسے خود سے الگ کیا۔ صفا، میں آج تم سے کوئی گلہ نہیں کروں گی۔ مائیں جس قدر بھی خفا ہو جائے، اس رات ان کا دل سخت نہیں ہو پاتا۔ بہت ارمان تھے میرے، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ اس نے نظر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ کتنا روپ آیا تھا اس پر۔ ننھی سی گڑیا جسے کبھی وہ بڑی چاہ سے ہر نمونے کے فراق پہنا کر، طرح طرح کے ہیئر سٹائل بنا کر سنوارا کرتی تھی، اور ہمیشہ ہی وہ پہلے سے منفرد اور خوبصورت نظر آتی۔ لیکن آج ان کی گڑیا کا یہ روپ کسی بھی روپ سے انوکھا اور بہترین تھا۔ گو کہ سحر نے اس کے لیے بہترین سامان اور بیوٹیشن بھیجے تھے، لیکن اس نے سادہ سا میک اپ کروایا تھا، پھر بھی اداسی بھرا گلابی سا پیکر گلابی پیراہن میں پریوں کی طرح نکھر رہا تھا، مزید اجاگر ہو رہا تھا۔ انہوں نے دل میں اس کی نظر اتاری۔ تم ایک بار مجھ پر بھروسہ تو کرتی تو میں خود اسیر جیسے لڑکے کو کبھی نہ ٹھکراتی صفا، مگر تم نے غلط راستہ چنا۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ نہیں امی، اللہ گواہ ہے، میں نے یہ راستہ بہت سوچ سمجھ کر چنا ہے، اور جس دن آپ کو حقیقت پتہ چلی، آپ مجھے غلط نہیں کہو گی امی۔ اس نے مہندی سے آری ہاتھوں سے ماں کے ہاتھ تھامے تھے۔ بیوٹیشن کے بے حد اصرار پر بھی اس نے مہندی لگوانے سے انکار کر دیا تھا، اور کیوں کا لگواتی کہ نہ کوئی سکھی تھی، نہ کوئی خوابوں کی تعبیر سی شادی۔ ایک حادثہ ہی تھا جو رونما ہوا تھا۔ اس کی ماں بھی جیسے زبردستی اس کی شادی میں رکی ہوئی تھی۔ نہ کوئی ارمان، نہ کوئی تفکر، ان کے چہرے پر تو ناراضگی تھی۔ مان ٹوٹ جانے کا کرب تھا، اور صفا اور رحمان کے حصے میں آئی تھی کچھ بھولی بسری دعائیں، جو شاید اس کی ماں کے دل کے کسی کونے میں ابھی تک سانس لے رہی تھی، اور جو رات لڑکی کی آنکھوں کو کئی خواب دے کر جگمگا دیتی ہے۔ وہ رات کو صفا مستقبل کی فکر دے گئی تھی۔ اس نے جو کھیل کھیلا تھا، اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ اس رات جب حیا کی لالی عورت کے چہرے کو مزید سنگار بخشتی ہے، اس کے خوبصورت چہرے پر تفکر چھا رہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ لوگ ابھی بھی مسجد سے لوٹے تھے۔ چاچا اور ماموں لوگوں کو امی کے ساتھ لاؤنج میں چھوڑ کر وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حیرت کا ہلکا سا جھٹکا لگا تھا اسے کمرے میں داخل ہوتے ہی۔ کمرے کی سیٹنگ تبدیل کی گئی تھی، اور جگہ جگہ پھولوں کی شکل میں سجائے گئے تازہ گلاب کے پھول جیسے عجیب سا خوشبو پھونک رہے تھے۔ ماحول میں بیٹھ کے چاروں طرف کانچ کی ننھی ننھی موتیوں جیسی شکل کی لڑیاں جھلملا رہی تھی۔ وہ محو حیرت تھا کہ امی آئی۔ اسے یوں حیرت سے سب دیکھتا پا کر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اچھا لگ رہا ہے نا اسید؟ ان کی شفیق آواز پر اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ کتنے خواب تھے نا امی آپ کے میری شادی کے حوالے سے۔ چاچا نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، ایک بار مجھ سے تصدیق تو کر لیتے۔ انہوں نے تو میرا اعتبار ہی نہیں کیا۔ ہم سب کو تمہارا اعتبار ہے بیٹا، اور فیصلہ صرف قبول کیا جاتا ہے یا رد، لیکن وہ صحیح ہے یا غلط یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ فیصلہ وقت کرتا ہے۔ اگر ہم یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اکثر سوائے پچھتاؤں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور رہی بات میرے ارمانوں کی، تو یقین کرو میرا یہی ارمان تھا کہ میرے اپنوں کے ساتھ بہت ہی سادگی سے تمہاری شادی قرار پائے، اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ مجھے کوئی دکھاوا نہیں کرنا تھا، سنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی تھی، اور مجھے خوشی ہے اور اس اللہ پاک کی کریمی کہ میں کامیاب ہوئی۔
پھر بھی امی مجھے سنبھلنے میں شاید کافی وقت لگے اور یہ سب۔ وہ پریشان سا دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے صوفے پر جا بیٹھا۔ صفا نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کو قبول کرنا بے حد مشکل ہے میرے لیے۔ اس رات میں نے اس لڑکی کے لیے اس خبیث ساحر سے جھگڑا کیا اور پھر بھی صرف اس کی عزت کے لیے پریشان رہا۔ میں مرد ہوں، مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس لڑکی نے کتنی دلیری سے یوں سب کے سامنے نہ صرف اپنے بلکہ میرے دامن پہ بھی کیچڑ اچھال دی۔ وہ کس قدر بکھرا تھا وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی، مگر وہ بے حد سمجھدار عورت تھی۔ انہیں معلوم تھا مرد کے لیے مشکل کام وہی ہوتا ہے جو اس کے لیے مشکل بنا دیا جائے۔ عورت خواہ کسی بھی روپ میں اگر اسے دلاسا دے دے کہ وہ مرد ہے، اس میں ہر طرح کی صورتحال سے لڑنے کا حوصلہ ہے، تو واقعی وہ ہر حال میں کامیابی پا کر رہتا ہے۔ انہوں نے بھی اس وقت یہی کرنا تھا، فیصلہ وقت پر چھوڑ کر بس کسی طرح سید کو اس کی ذمہ داریوں اور فرائض کا احساس دلانا تھا۔ آہستہ آہستہ خود اس پر سچائی کھل جانی تھی اور وہ جانتی تھی تبھی ان کا بیٹے کے لیے اطمینان ہی اطمینان تھا۔ ہم کسی کو اتنی جلدی غلط نہیں مان سکتے بیٹا۔ صفا کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بے حد اچھی لڑکی ہے۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ تمہارے چاچا کے فیصلے سے کم از کم کسی اور کے گھر جا کر وہ ساری عمر ایک بد کردار کے طعنے کھانے سے تو بچ جائے گی۔ یقین کرو فیصلہ کچھ بھی ہوتا تم بے قصور کبھی ثابت نہ ہو پاتے، تمہاری سچائی کا کوئی بھی یقین نہ کرتا، مگر اس طرح پیسوں کے ساتھ ساتھ کسی کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی۔ پھر بھی امی مجھے لگتا نہیں تھا میں صفا کو کبھی وہ مقام دے سکوں گا اس دل اور گھر میں جو اس کا حق ہے۔ نہیں اسید، یہ بات غلط ہے بیٹا، فرائض تو فرائض ہے، حالات خواہ کچھ بھی ہو، ہم فرائض ادا کرنے سے کیسے چک سکتے ہیں؟ اور پھر وہ فرائض جو اللہ کے بندوں کے معاملے میں ہم پر عائد کیے گئے ہیں، یقین کرو اس کی تو کڑی سے کڑی نگرانی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے بولی تھی۔ سیاہ آنکھیں ماں کی طرف اٹھی، سرخ ڈورے اس کے اندرونی انتشار کا پتہ دے رہے تھے۔ اور مجھے میرے اسید پہ پورا یقین ہے، وہ مجھے اور خود کو کبھی میرے خدا کے سامنے شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ مسکرائی۔ اسید نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا کر ان کے یقین کو پختہ کیا، لیکن یہ سچ تھا کہ اس کا دل مسلسل صفا کے خلاف جا رہا تھا۔ اسے ہرگز ایسے استقبال کی توقع نہیں تھی۔ تبھی کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ سحر آنٹی، یہ سب بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امی کہا کرو تو زیادہ اچھا لگے گا مجھے، اسید کی طرح عزیز ہو تم مجھے۔ سو یہ میں نے صرف تمہارے لیے نہیں کیا بلکہ تم دونوں کے لیے کیا۔ اسید سے جڑی ہر شے مجھے اسی طرح عزیز ہے جیسے اسید۔ پھر تم تو اس کی نصف بہتر ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسے بھی خوشیوں کی دعا دی تھی۔ وہ اب حلیہ تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر جیسے باتھ روم تک پہنچی، باتھ روم کا دروازہ کھلا، سفید آرام دہ لباس ملبوس اسید محسود باہر نکلا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ گہری نگاہ اس کے اداس مگر دلکش سراپے پر ڈالی، وہ وہیں ٹھہر گیا تھا۔ آپ یہاں تھے؟ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا۔ جی، آپ کا کیا خیال تھا؟ اتنی دھوم دھام سے شادی ہونے کے بعد میرے ایک درجن دوست مجھے تنگ کرتے ہوئے دروازے تک چھوڑ کے جاتے، وہی دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے، اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ نظر ہنوز صفا پہ ٹکی تھی، شرمندہ سی ہو گئی، تبھی بس کانپتی لرزتی پلکیں جھکا گئی، بول نہ سکی۔ اسید کے دل کو کچھ ہوا۔ ادھر آؤ، اس نے صفا کا ہاتھ تھاما، کانچ کی چوڑیاں چھنچھنا اٹھی اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ میں کچھ لے ہی نہ سکا تمہارے لیے، تیزی سے آپ سے تم تک کا سفر طے کر گیا تھا۔ مرد کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں، سب کچھ طے کر لینے کا حق رکھتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے۔ اسے اسید پر رشک آیا۔ ہاں، سچ کہوں تو اگر مجھے وقت مل بھی جاتا تب بھی میں تمہارے تحفے کے لیے کچھ نہ لیتا، منہ دکھائی کے لیے۔ جی، میں سمجھ سکتی ہوں، صاف گوئی سے بولی۔ کیا سمجھ سکتی ہو؟ صفا نے اس بار بغور سے دیکھا، شاید اسے سمجھنا چاہتی تھی، سوچ رہی تھی کہ اس کا سامنا ہوتے ہی اسید اسے جھنجھوڑ ڈالے گا، مگر اس طرح پرسکون سا انداز، وہ پرسکون تھا مگر بڑی شیو اور نڈھال سا وجود اس کے اندرونی انتشار کا بخوبی پتہ دے رہا تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں کی چمک مان تھی اور سرخ ڈوروں نے اس کی مغرور شخصیت کو کچھ اور رنگ بخش دیا تھا۔ وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ سر کے پیچھے ہاتھ باندھتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ میں کوشش کروں گی اسید کہ کبھی خود کو اس قابل بنا سکوں کہ آپ کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود بخود مجھے سمجھنے لگو۔ گھنی پلکوں کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی بھیگنے لگا۔ تم نے مہندی نہیں لگوائی؟ نرم ملائم مرمری سا ہاتھ مضبوط ہاتھوں نے اچانک ہی تھاما تھا، مگر بکھرے دل کو نہ جانے کیوں خود بخود کسی مضبوط سہارے کا احساس ہوا۔ شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی کہ مہندی لگانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ نم سے لہجے میں وہ ہلکے سے کھلکھلائی تھی۔ اسید کو اپنے چاروں طرف روشنی سے بکھرتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم صفا کہ تم نے میرا استعمال کیوں کیا۔ وہ بھی اس کی بات پہ دھیمے سے مسکرایا اور پھر بھی سانس کھینچ کر جیسے خود کو کمپوز کیا۔ اس کی اس
بات پہ صفا کے اندر کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ اس نے اس کا اعتبار توڑا تھا جسے وہ دل ہی دل میں کتنی ہی بڑے سنگھاسن پہ بٹھا چکی تھی۔ لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے فرائض اور تمہارے حقوق کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن تمہاری غلط بیانی نے مجھے اندر سے اس قدر چوٹ دی ہے کہ شاید ہی کبھی میں تمہارا اصل مقام تمہیں دے سکوں اپنی زندگی میں، اپنے دل میں۔ اسید نے صفا کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس نے واقعی جو کیا اس کے بعد وہ اس سے زیادہ کی حقدار تھی۔ اسید جتنا چاہتا برا کر سکتا تھا، مگر اس محبتوں سے گندے مرد نے موم کی گڑیاں کو محبت کی کنمن فوار میں بھگویا تھا، سارے حساب وقت پہ چھوڑ دیے تھے اور اسے محبتوں کا امین بنایا تھا۔ چاچی 3 لاکھ روپے دیے ہیں انہوں نے، جرمانے میں، عزت کی بات تھی۔ اس پہ چپ ہو گیا۔ اس نے پیسوں کا لفافہ راحت کے سامنے رکھا تھا، کان کھجاتے ہوئے نہ جانے کیوں ان سے نظر چرا رہا تھا، شاید وہی شرمندگی جس نے ان کو بھی نظریں چکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں کسی ٹرسٹ کو دے دو، عزت کی نیلامی کی رقم کا میں کیا کروں گی؟ ان کی بات پہ ساحر کی بانچیں کھل گئی۔ بڑا دل ہے چاچی تیرا۔ لفافہ فوراً سے پہلے اس کی واسکٹ کے اندرونی جیب میں منتقل ہو گیا تھا۔ ساحر بیٹا، میں ریٹائرمنٹ لے رہی ہوں، سوچتی ہوں کہ گھر بیچ کر کہیں دور کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے لوں، تم اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ ان کی بات پہ اس نے ذرا سا سوچا۔ گھر بیچنے کی کیا ضرورت ہے چاچی؟ کیا کرو گی اب اس گھر کا؟ پھر دونوں گھروں کے درمیان ایک دیوار کا ہی فرق ہے، یہاں رہو گی تو جلتی ہی رہو گی۔ ساحر نے دیکھا وہ کافی کمزور لگ رہی تھی، اندر ہی اندر جیسے کھل رہی تھی وہ۔ اب اس سے زیادہ تو میں بھی نہیں کر سکتا چاچی۔ اگر صفا بیان دے دیتی تو قسم سے میں تو اسے معاف کر کے ہمیشہ تیرے ساتھ ہی رکھتا، کبھی تجھے یوں دکھی نہ ہونے دیتا، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ پر تو فکر نہ کر چاچی، جرگے کے فیصلے کے مطابق جلد ہی ان کو گھر تبدیل کرنا پڑے گا، تو کیوں اس عمر میں کہیں اور خوار ہو؟ اگر اکیلے پن سے گھبراتی ہے تو جلد میں تیرے ساتھ ہی شفٹ ہو جاؤں گا، بس ذرا کاروبار کے سلسلے میں مصروف ہوں۔ اس کی تسلی دینے پر وہ بس سر ہلا سکی تھی۔ اسید کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرنے لگا تھا۔ سحر نے بھی اسے ٹوکنے سے گریز کیا تھا، وہ کسی بہتر وقت کی تلاش میں تھی۔ جب وہ اسید کے دل میں صفا کے لیے ذرا سی محبت دیکھتی، تب کسک اور خلش کے سارا گرد چھٹتے ذرا دیر نہ لگنی تھی۔ صفا البتہ مزید اداس رہنے لگی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے صرف اسی کی وجہ سے اسید کو نظریں چرانی پڑتی ہے اور کسی سے بھی سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ ابھی بھی کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس نے خود کو حد سے زیادہ مصروف کر لیا تھا تاکہ اسے اسید کے متعلق سوچنے کا وقت کم سے کم ملے، مگر اس کا خیال تھا کہ اتنی مصروفیت میں بھی جگہ تلاش کر ہی لیتا ہے۔ صفا، سحر کی نرم آواز پر برتن دھوتی صفا نے ان کی طرف دیکھا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو اور تم نے خود کو ماسی بنا کے رکھ لیا بیٹا، انہوں نے محبت سے کہا۔ میرا اپنا گھر ہے امی، آپ اپنے گھر کے کام کرنے میں بھلا کیا وقت؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ کتنا روپ آیا تھا اس پر، محبت کے رنگ ابسرائی دھنک بخش دیتے ہیں۔ پریوں جیسی نرم و نازک لڑکی کو خوش تھی کہ اسید نے دل سے نہ صحیح صرف ان کی خاطر صفا کو رد نہیں کیا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن صفا جیسی وفاشار اور قابل لڑکی اس کی ہر شکایت کا ازالہ کر دے گی۔ اس کے دلکش روپ میں اداسی رچی تھی، نئے بندھن کے سارے رنگ اس کے چہرے پر رقم تھے سوائے خوشی کے۔ سچی خوشی تو ہم سفر کے دم سے ہوتی ہے، جب وہ آپ سے خوش ہو، جب وہ صرف اپنے حقوق و فرائض نہیں بلکہ آپ کے ساتھ وقت بتانے کو بےقرار ہو۔ اداس ہو صفا، انہوں نے ملائمت سے اس کی ٹھوڑی چھوئی، چہرہ اونچا کیا۔ میں نے بہت برا کیا امی، اسید کو کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا میں نے، اتنی خود غرض کیسے ہو گئی میں؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو صفا تم نے ایسا کیوں کیا، اور پھر یہ بھی واضح ہے کہ تم اگر یہ بیان نہیں دیتی تو بھی تم دونوں نے بے گناہ ثابت نہیں ہونا تھا، بلکہ جو سزا تمہارے منتظر تھی وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جس شخص نے تمہیں پاتال کی گہرائیوں میں گرا کر تمہیں پانا چاہا تھا، وہی شخص تمہارا مقدر ٹھہرتا صفا، انہوں نے جو کہا وہ سچ تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی قسمت بدلنے کے لیے میں نے بھی تو اسید کو پاتال میں گرا دیا۔ تم نے اس پر کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی کیچڑ نہیں اچھالا، صرف محبت کا اقرار کیا، جھوٹی سے ہی مگر یقین کرو، نکاح کے بعد جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ آسمانوں جتنی بلند، عرش کے جیسی پاکیزہ ہوتی ہے۔ پتہ نہیں امی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں یہی خیال گھر کر گیا ہے کہ اسید کے ساتھ میں نے بالکل وہی کیا جو ساحر نے میرے ساتھ۔ لہجہ بھیگنے لگا۔ اسی لیے تم اس قدر اداس پھرتی ہو؟ مسکرائی۔ صفا نظر چرا گئی۔ یہ سب تمہارا وہم ہے جسے تم نے اپنے اندر مضبوطی بخش دی ہے۔ حقیقت کو سامنے رکھ کر سوچو گی تو نہ صرف خود قائل ہو جاؤ گی بلکہ اسید کے دل پہ جمی بدگمانی کے گرد بھی اسی قدر تیزی سے صاف کر لو گی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے گالوں پر بہتے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چن لیے۔
ویسے ایک بات کہوں صفا، پتہ ہے تمہیں اداس دیکھ کر مجھے کیا لگتا ہے؟ اس بار صفا کو ان کا لہجہ شریر سا لگا۔ اس نے سوالی نظریں اٹھائی۔ یہی کہ روح کی اداسی کے رنگ دھنک کے رنگوں سے بھی زیادہ حسین ہوتے ہیں۔ مسکرائی، جی، کیونکہ اداسی دل کو اللہ کی طرف کشش کرتی ہے نا۔ وہ بھی کہتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ سحر محسود نے اسے گلے سے لگا لیا اور پھر واپس پلٹ گیا تھا۔ اللہ نے جس قدر اسے ظاہری خوبصورتی سے نوازا تھا، اسی قدر باطن بھی سجا دیا تھا۔ وہ قول اور فعل کا پکا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس واقعے کے بعد نہ صرف اس کی فیملی بلکہ خود صفا کی امی کی زندگی روز انگاروں پر بسر ہوگی۔ وہ حیران بھی تھا کہ ماں ہو کر انہوں نے اعلیٰ ظرفی نہ دکھائی تھی، وہ بھی ایک بیٹی کے لیے۔ صفا نے اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ حیرت انگیز اور دکھ دینے والا تھا، مگر پھر بھی وہ دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ صفا بد کردار لڑکی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ ایسے میں اس کی ماں کا یہ برتاؤ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا، پھر بھی وہ ان کے لیے آسانی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جرگے میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر ہی وہ یہ گھر بیچ کر کسی اور گھر شفٹ ہو جائے گا۔ اس نے اپنا وعدہ ایفا کیا تھا۔ صرف 7 دن کے اندر اندر وہ فیملی کو لے کر اندرونی شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ تم اپنی امی سے ملاؤ۔ سامان روانہ کرنے کے بعد اس نے گاڑی نکالنے سے پہلے صفا سے کہا تھا۔ سحر اندر تھی، تبھی اس نے مخاطب کیا تھا، ورنہ عام حالات میں وہ اس سے زیادہ بات نہ کرتا۔ کیا فائدہ، امی تمہیں شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ اداسی سوا ہوئی۔ ماں باپ ناراض ہو کر بھی ناراض نہیں ہوتے، جاؤ مل لو، ورنہ صبر نہیں آئے گا۔ یہی خیال بے چین رکھے گا کہ کاش ملنے چلی جاتی، کیا پتہ مان جاتی۔ گاڑی کے بونٹ پہ ہی بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں فولڈ کر رکھی تھی، کس قدر خوبصورت تھا اس کے ہلکے کالے کچھ براؤن ہوتے بال سے آنکھیں جو وہ ہمیشہ پوری طرح کھول کے دیکھتا، یہ شاید پھر تھی ہی اتنی بڑی بڑی۔ کبھی کبھی اسے اس کی آنکھوں پہ حیرت ہوتی، کسی کارٹون کیریکٹر کی، انوکھی اور عجیب مگر بے حد خوبصورت۔ دیکھنے پر نظر ہٹانے کو دل ہی نہ کرتا۔ اتنے غور سے نہ دیکھو، ابھی سفر بھی کرنا ہے۔ شریر ہوا، صفا جیپ گئی۔ میں آتی ہوں مل کر، کہہ کر تیزی سے وہ گیٹ کراس کر گئی۔ اس نے چند لمحے آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کیا، پھر دھیرے سے مین گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کو ذرا سا دھکا دیا۔ گیٹ کھلا تھا، کھڑکی کھلتی چلی گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پہلا قدم گھر کے اندر رکھا تھا۔ وہ جو کبھی ہر کسی کو بڑے حق سے دروازے کے پاس ہی روک لیا کرتی تھی، آج خود وہی دہلیز پار کرتے ہوئے اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ گیٹ سے لے کر برآمدے تک سارا صحن خشک پتوں سے بھرا پڑا تھا۔ کبھی اس فرش کو کتنا رگڑ رگڑ کے دھویا کرتی تھی وہ، ایک پتا تک نہیں چھوڑتی تھی کہ اس کا گھر کالونی کا سب سے زیادہ صاف ستھرا گھر تھا، مگر آج اپنے پیارے گھر کی حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ کون ہے؟ راحت کی آواز پر بری طرح چونکی تھی وہ۔ انہوں نے شاید گیٹ کھلنے کی آواز سن لی تھی اور زر پرتوں پہ اس کے پیروں کی سرسراہٹ بھی۔ وہ جواب نہ دے سکی۔ اپنی سگی ماں سے اسے حیا محسوس ہو رہی تھی۔ خاموشی سے برآمدے کی طرف چلتی رہی، تب اسے امی دکھائی دی، وہ بھی اسی طرف آ رہی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ صفا کو بہت کمزور لگی۔ صفا لب واہ ہوئے تھے، اس کے دل کو کچھ ہوا، خود کو روک نہ سکی، بھاگ کر ماں سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اس کے گرد ہاتھ پھیلانے سے گریز کیا تھا۔ میں جا رہی ہوں امی۔ ان کے انداز میں کوئی گرمجوشی محسوس نہ کر کے وہ خود ان سے الگ ہو گئی۔ تم تو کب کی ہمیشہ کے لیے جا چکی ہو صفا، بس افسوس یہ ہے کہ تم نے میری عزت کو سیڑھی بنا لیا۔ چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا امی، خدا کے لیے میرا یقین کریں۔ ماں کے قدموں میں ڈھیسی گئی۔ تم اعتراف کر چکی ہو، مت بھولو۔ ان کی نظریں صفا پر نہ تھی، وہ میری مجبوری بن گئی تھی امی۔ آپ ایک دفعہ میرا اعتبار کرتی، میں اپنا آپ بھی وار دیتی، مگر آپ نے جب مجھ پر یقین نہ کیا تو میں کیا کرتی بتائے مجھے۔ تم نے خود میرے یقین کو ہی غرق کر دیا صفا، میرے گمان پہ یقین کی مہر ثبت کر دی، اپنے گناہ کا اعتراف کر کے۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ کیا وہ اب اس کے لیے کوئی جذبہ، کوئی لگاؤ محسوس نہیں کرتی تھی؟ اس کا دل کٹنے لگا۔ ہاں امی، میں نے ایسا کیا، صرف اور صرف آپ کے فیصلے کی وجہ سے مجھے فیصلہ لینا پڑا، کیونکہ آپ نے میرا یقین نہ کیا بلکہ اس ساحر صفا، انہوں نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، مگر خدا را اپنی جھولی کسی اور پہ گناہ تھوپ کر بھاری نہ کرو۔ میں پھر بھی تمہاری ماں ہوں، معاف کر دوں گی، مگر کسی معصوم پر بہتان تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی، کاش کہ اس وقت زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس کی ماں کو اس کے دامن پہ لگے داغ کا احساس تک نہ تھا، اور وہ اسے اصل شیطان کا دامن میلا کرنے کے انجام سے ڈرا رہی تھی۔ رشتے آزمائش ہے، ہمارے اصل سے تو ہمارا اللہ ہی واقف ہے۔ اسے آج یقین ہوا تھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے صفا، میں چاہ کر بھی تمہیں بددعا نہیں دے سکتی، لیکن ساری عمر جب جب تم یاد آؤ گی مجھے افسوس ہوتا رہے گا کہ تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں، میری بیوقی کے بارے میں نہ سوچا۔ میں نے اسی لیے تمہارے لیے ساحر کو چنا تھا، تاکہ تم دونوں ہمیشہ میرے پاس رہو۔ میرا تمہارے علاوہ اور کون تھا صفا، لیکن تم نے مجھے بالکل تہی دامن کر دیا۔ چلی جاؤ صفا، خدا کے لیے چلی جاؤ۔
یہاں سے دور، اتنی دور کہ جس ہوا میں سانس لو وہ بھی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ ضبط کرتے ہوئے لہجہ سخت تر بنا کر بولی۔ صفا نے مزید کچھ نہ کہا، وہ اپنی عزیز ترین ہستی کو یوں بکھرتا نہ دیکھ سکتی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے سختی سے آنکھیں رگڑتی پلٹ گئی تھی، زرد پتے اس کے پیروں سے لپٹتے چلاتے رہ گئے تھے۔ 2 دن سے صفا کی طبیعت سخت خراب تھی۔ اسید کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، تبھی سحر اسے سنبھالتے سنبھالتے خود نڈھال ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اسید کو فون کر کے فوراً واپس آنے کے لیے کہا تھا اور ان کی ہدایت پر وہ فوراً ہی سارے کام چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ وہ گھر آیا تو شام ڈھل رہی تھی۔ صفا گہری نیند میں تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ماں کے پاس چلا آیا۔ سحر اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ صفا سے مل لیے؟ انہوں نے چائے کا کپ اسے تھماتے استفسار کیا۔ جی امی، وہ سو رہی ہے۔ صبح ہی چلایا۔ اس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ بہت کمزور ہو رہی ہے اسید، انہیں فکر تھی۔ میں اپنے فرائض اچھی طرح نبھا رہا ہوں امی۔ فرائض کسے کہتے ہو بیٹا؟ میں اس کا اچھی طرح سے خیال رکھتا ہوں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، اس طرح کہ اسے کچھ کبھی بھی کہنے کی ضرورت نہ رہے۔ چائے پینے لگا۔ یہ سب تو ہر شوہر کرتا ہے۔ انہوں نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ تو وہ بھی تو میری بیوی ہے، اس لیے میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہر اچھا شوہر ایسا نہیں کرتا اسید۔ ان کا لہجہ سادہ تھا۔ اسید نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اچھا شوہر اسے صرف بیوی نہیں سمجھتا، حقوق و فرائض کو نہیں تولتا رہتا، وہ خیال اور توجہ کی قیود سے آزاد ہوتا ہے بیٹا۔ وہ بیوی کو شریک حیات سمجھتا ہے، اپنے ہر لمحے میں اس کی شمولیت لازمی بناتا ہے۔ وہ بولتی گئی۔ اسید نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے آفس کے کام ہوتے امی، ورنہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اسے شکایت کرنے کا موقع نہ ملے۔ اسے اب اندر ہی اندر صفا پر غصہ آنے لگا تھا۔ ضرور اس نے ہی شکایت کی تھی امی سے۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتی اسید، وہ ہر حال میں خوش رہتی ہے کیونکہ کہتے کہتے رکی۔ کیونکہ بڑی بڑی آنکھوں والا ہے، اس شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ تم سے محبت کرتی ہوں، کہہ گئی۔ رکی نہیں، محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے؟ کوئی بنا کسی خوف کے بولا تھا، وہ بھی پورے مجموعے کے سامنے۔ محبت کرنے والے ایسا نہیں کرتے امی، اس نے مجھے بے مول کر کے رکھ دیا۔ لیکن وہ کچھ کہنے لگی۔ پلیز امی، آپ نے میری ماں ہونے کے باوجود ہمیشہ اس لڑکی کی سائیڈ لی اور اس سے پوری عزت دی۔ میں نے آپ کا پھر بھی ساتھ دیا امی، صرف اس لیے کہ میں رشتہ بنانا اہم نہیں سمجھتا، رشتہ نبھانا اہم سمجھتا ہوں۔ حالات خواہ کیسے بھی ہو، وجہ کچھ بھی ہو، میری اس سے شادی ہوئی ہے، وہ میری بیوی ہے، اسی لیے تمام تر ناراضگی کے باوجود میں نے اسے عزت دی ہے۔ لیکن محبت؟ وہ چپ ہو گیا۔ میں پھر بھی تم سے یہی کہوں گی اسید کہ ایسا کرنا مجبوری تھا، تبھی میں نے بھی صفا کا ہی ساتھ دیا، اور یقین کرو اس سب کا مشورہ بھی۔ امی پلیز، میں اب سوؤں گا۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتی تھی اور وہ ہمیشہ ایسے ہی ٹال جاتا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسید، تم سے محبت کرتی ہے، اور جو لوگ محبت کی قدر نہیں کرتے انہیں سب سے سمجھوتا ملتا ہے، پیار کبھی نہیں۔ وہ کہہ کر کپ اٹھانے لگی۔ اسید ان کے لفظوں پہ غور کرتا اوپر کمرے میں آ گیا، بیڈ کے قریب آ کر رک گیا۔ صفا ابھی تک سو رہی تھی، اچھی طرح سے کمبل لینے کے باوجود وہ ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے توجہ سے دیکھا تھا، واقعی کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے میں کھلتی گلابیاں زردی میں تبدیل ہونے لگی تھی، اور گلابی پنکھڑی کے جیسے لب نہ جانے کیوں سیاہی مائل لگے۔ وہ خود کو روک نہ سکا، صفا کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ صفا کے پیٹ پہ رکھا کمزور سا ہاتھ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تو چونک پڑا۔ وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ صفا! بے اختیار ہی پکار اٹھا تھا۔ نیم بے ہوشی۔ صفا نے فوراً آنکھیں کھول دی تھی۔ اسے خود کے اس قدر قریب دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اسید نے کندھے سے تھام کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ آپ کب آئے؟ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتی بولی۔ یہ چھوڑو، یہ بتاؤ، تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ کیوں؟ اس کے گال چھوتے بولا۔ وہ حیا سے پلکیں جھکا گئی۔ میں اکثر ایسی چھوٹی موٹی بیمار ہوتی رہتی ہوں، اس میں اعلان کروانے والی کیا بات تھی؟ اور پھر آپ دوسرے شہر میں تھے، آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں لگا۔ اچھا، تو میں پھر پوچھتا ہوں، پہلے بخار اتر جائے تاکہ تم ڈاکٹر کے پاس چل سکو۔ وہ اسے انگلی سے تنبیہ کرتا اٹھتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہتے ہوئے آنکھیں موند کر رہ گئی۔ اسید دھیرے سے اٹھا اور وارڈروب کی دراب سے کپڑے کی سفید پٹیاں نکال کر انہیں گیلا کرنے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو صفا پھر سے سو رہی تھی۔ گیلے کپڑے کے نرم ٹھنڈے احساس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بخار کافی کم ہو چکا تھا۔ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، اسے کیا کھانا ہے، کیا اسے پسند ہے، کس طرح کے ڈریس پہننا ہے، اسے کمرے کی سیٹنگ میں اسے کس چیز سے چڑ ہے، کیا چیز اسے اچھی لگتی ہے، وہ ان سب کا خیال رکھتی ہے۔ اس نے کبھی کسی چیز کی حسرت نہ دیکھی تھی اس لڑکی میں، نہ ہی اس نے کبھی اسے خوشی کے لیے ترستا دیکھا تھا۔ وہ بس دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتی تھی، دوسروں کے آرام کی فکر رہتی تھی اسے۔ دوسروں کے لیے جینے والی اس لڑکی نے پھر اس کا استعمال کیوں کیا؟
وہ چاہتا تھا کہ اسے پوچھے اور کاش وہ کہہ دے کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی اور حالات مجھے ہمیشہ کے لیے تم سے جدا کر دیتے۔ اس نے ہزار خواہش کے باوجود مگر یہ نہیں پوچھا تھا، اس حساس لڑکی سے پوچھ ہی نہ پایا تھا، مگر گھر والوں کے علاوہ اس نے صرف اللہ سے لو لگاتے دیکھا تھا۔ اسے عام لڑکیوں کی طرح بننے سنورنے، میوزک، ٹی وی سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ابھی بھی وہ کمرے میں آیا تو وہ سفید دوپٹے سے اپنے گرد لپٹے جائے نماز پہ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے پھیلے ہوئے تھے اور بند پلکوں کے پیچھے سے آنسو مسلسل اس کے گال بھگو رہے تھے۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ کس کے لیے دعا مانگ رہی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ صفا نے اس کی آواز پر آنکھیں نہیں کھولی تھی، وہ مطمئن سے انداز میں دعا مانگتی رہی، ہاتھوں کا سہارا لے کر وہیں دراز ہو گیا۔ رخ البتہ اب بھی صفا کی طرف تھا۔ اس نے دعا مکمل کی اور رسید کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت سے پیاروں کے لیے، مطلب اس نے سوال سنا تھا، مثلاً ایک اور سوال، مثلاً امی اور وہ چپ ہو گئی۔ اور آج کیا اللہ نے آپ کو سوال و جواب کا فریضہ سونپا ہے؟ اس نے بات ٹالنا چاہی تھی۔ میرے سوال کا جواب دو پلیز۔ وہ نہ ٹلا۔ اور ظاہر ہے میری زندگی میں ہے ہی کون؟ اس نے بھی واضح جواب نہ دیا۔ مطلب میں نہیں ہوں تمہاری دعاؤں میں خفا ہوا؟ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ حیران ہوئی۔ خیر مجھے اب تمہاری دعاؤں سے لینا بھی کیا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ صفا کی نظر جھک گئی۔ وہ پھر اس موضوع پر آنے لگا تھا جو اسے ہمیشہ ضمیر کی عدالت میں لا کھڑا کرتا اور اسے خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ چھوڑتا۔ خود بھی جانتی تھی کہ اس نے چاہے کچھ بھی ہو غلط کام کیا تھا۔ پتہ ہے تم نے مجھے 2 طرح سے نقصان دے دیا تھا صفا۔ اس کا لہجہ اداس ہونے لگا۔ اور صفا کا دل، تم نے نہ صرف مجھے بدکار ثابت کر دیا بلکہ اس لڑکی سے بھی مجھے دور کر دیا جسے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، جسے میں نے صرف ایک بار ہی نظر اٹھا کر دیکھا تھا مگر وہ میری پلکوں تلے بسنے لگی تھی۔ صفا کے دل کو کچھ ہوا۔ شہزادہ پری کے دل کی حالت جانے بغیر کوہ کاف کے قصے سنا رہا تھا۔ اس کی پریوں جیسی صورت سے زیادہ مجھے اس کے کردار، اس کے اخلاق نے اس کا گرویدہ بنایا، مگر تم نے مجھ سے چھین لیا اسے۔ صفا دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اس پر چہرہ رکھتے بولا، میں اس بات سے خود بھی انکار نہیں کر سکتی، لیکن اللہ گواہ ہے میں نے آپ کو بدکار نہیں کہا، صرف سراسا بے ایمان کہا، دھوکے باز کہا، جس کی مجھے آج بھی شرمندگی ہے۔ میں نے وہاں واضح کر دیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے۔ جھجک کر رک گئی۔ حسید کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں یاد آیا، تم نے تو میری محبت کا بھی اعتراف کیا تھا نا؟ سر جھکا گئی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اگر میں تم سے اور تم مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہیں اور میں تمہیں واقعی اپنے گھر بلاتا تو تم مجھ سے ملنے آ جاتی؟ ایک اور سوال۔ کبھی نہیں۔ اس بار فوراً جواب آیا تھا۔ مسکرایا۔ لیکن مجھے یقین ہے آپ کبھی مجھے بلاتے ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ بہت جاننے لگی ہو مجھے، گمبھیر لہجے میں بولا۔ صفا کی نظر زمین پہ ہی رہی۔ کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو صفا؟ صفا کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ وہ کچھ نہ بول پائی۔ آج عرصے بعد ان کے گھر میں رونق لگی تھی۔ سمن اور ساحر آئے ہوئے تھے۔ وہ بے حد خوش تھی۔ سمن عادت کی اچھی تھی، بولنا تو اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ اس کی مسلسل باتوں نے راحت کو کافی حد تک سکون دیا تھا۔ ویسے چاچی اگر اس رات وہ واقعہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا، آج صفا بھی ہمارے ساتھ ہوتی۔ اچانک اسے نہ جانے کیا خیال آیا۔ تیزی سے ان کے لیے کھانا بناتی راحت کے ہاتھ ایک دم سست پڑے تھے۔ واقعی سچ کہہ رہی ہے تو سمن، بہت مزہ آتا، چاچی بھی کتنا خوش ہوتی۔ سارے موبائل پر کھیلتے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے بھائی ایک بات پر آج تک حیرانی ہوتی ہے، سوچ سوچ کے میرا دماغ شل ہونے لگتا ہے، سمن بولتی گئی۔ راحت نے بے دلی سے آنچ ہلکی کی۔ وہ کیا؟ ساحر کی توجہ موبائل کی طرف تھی کہ اس رات جب شور شرابہ سن کر میں اوپر آئی تو صفا کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند تھا، پھر آپ اوپر کیسے پہنچے تھے؟ راحت کا شل ہوتا دماغ کرنٹ کھا کر جاگا تھا۔ وہ تمہیں شور محسوس کر کے صحن کی دیوار سے اوپر گیا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ لیکن دیوار سے اوپر جانے کا بالکل کوئی راستہ نہیں بھائی، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ کسی CID آفیسر کی طرح بغیر ادھر ادھر کا اجازت لیتے بولی، دماغ خراب ہو گیا تیرا، آئندہ گھر پہ ہی رہا کر اور فضول نہ بولا کر ہر وقت، جا چاچی کے ساتھ کام کر۔ ساحر نے اسے بری طرح جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ راحت البتہ الجھ کے رہ گئی تھی۔ بولو صفا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ اس نے دھیرے سے زمین پہ رکھا صفا کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ صفا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاں اسید، یہ سچ ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور پہلے دن سے ہی کرتی ہوں، مگر اس طرح جھٹکے میں یہ سب کہنے کا مقصد آپ کو پانا ہرگز نہ تھا۔ میں نے صرف خود کو اس آدمی سے بچانے کے لیے آپ کا نام استعمال کیا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔
امی مکمل طور پر ساحر کی باتوں میں آ چکی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ پر الزام لگا کر خود کو بے گناہ اور مظلوم ثابت کر کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لوں، تب ساحر مجھے پوری عزت سے اپنا لے گا۔ میں مر سکتی تھی مگر کبھی بھی ساحر کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ اور سحر آنٹی پر بھی کبھی الزام نہ لگا سکتی تھی۔ پھر حرام موت مرنے سے مجھے یہ راستہ آسان لگا، تبھی میں نے آپ پر رونے لگی تھی۔ روح پر دھرا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ کبھی کبھی اعتراف کس قدر ہلکا پھلکا کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب کرنے کے لیے تمہیں امی نے کہا؟ اس نے صفا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے حیران ہو کر اسید کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس دن کچن میں تم اور امی جو ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کا حال شیئر کر رہی تھی، میں نے سن لیا تھا، لیکن بات واضح نہ تھی، تبھی میں الجھ گیا تھا۔ آج تم نے بتایا تو سب کلیئر ہو گیا۔ صفا نے اس کے لہجے سے کچھ محسوس کرنا چاہا مگر ناکام رہی۔ میں ہمیشہ سے اپنے کیے پر شرمندہ تھی، اور آج جب یہ پتہ چلا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں تو میری یہ کسک مزید بڑھ گئی۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ پلیز ان سے شادی کر لیں، انہیں بوجھ ہمیشہ مجھے پریشان کیے رکھے گا۔ اس کی بات پر اسید کا کہکا بے ساختہ تھا۔ چونکا سے دیکھنے لگی۔ یہ بات پہلے کر دینی تھی نا، اب تو تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اب اگر میں نے ایسا کیا نا، امی میری جان لے لے گی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا۔ صفا کے چہرے پر حیا کی لالی رقص کرنے لگی۔ ہاں، مگر یہ وعدہ رہا کہ تمہیں اس لڑکی سے ملواؤں گا ضرور۔ دھیرے سے اس کا گال چھوا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ صفا کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ شاید وہ ذرا سا پلٹر واپس مڑ گیا۔ صفا کا دل خوشی کے ساتھ بجھنے بھی لگا تھا۔ ہوتا ہے نا، جب کسی کو آپ خود سے بڑھ کر چاہیں اور وہ کسی اور کا طلبگار نکلے تو کوئی خوشی بھی سچی نہیں لگتی، ہر رنگ پھیکا ہوتا ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے مگر سر شام سو جانے والی راحت بی بی کی آنکھوں سے نیند جیسے روٹ گئی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر نگاہ کی۔ صفا کی مسکراتی تصویر جیسے ان کے 400 زندگی بکھیر رہی تھی۔ اٹھ بیٹھی اور صفا کی تصویر اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کہیں میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی تو نہیں کر دی صفا؟ اس کا نکھرا نکھرا معصوم سا روپ اس کی بے گناہی کا گواہ تھا، مگر انہوں نے اتنے ماہ میں پہلی بار وہ تصویر دل سے لگائی اور رو دی تھی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ اس نے گھبرا کر قریب سوئے اسید پہ نظر ڈالی۔ اس کا گریبان ابھی تک صفا کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دنوں سے یہ معمول تھا۔ نیند میں وہ خوف کا شکار ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیتی تھی۔ اسے بھی شاید اس چیز کی عادت ہو گئی تھی، تبھی سکون سے سویا ہوا تھا۔ صفا نے دھیرے سے اس کا گریبان چھوڑا اور سائڈ ٹیبل پہ دھرا موبائل اٹھا لیا۔ اس نے ایسے ہی موبائل آن کیا اور کانٹیکٹس میں جا کر ایک نمبر پہ کلک کر دیا۔ چپ چاپ اس نمبر کو دیکھے گئی۔ کبھی تو اس نمبر کو چمکتا دیکھوں میں، یا آپ نے میرا نمبر ہی مٹا دیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسکرین اتنی دھندلی پڑی کہ نمبر آپشنز سب غائب ہو گئے۔ تب اس کے ہاتھ میں تھاما موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں صاف کر کے اسکرین دیکھنے کی کوشش کی تھی اور اسے یقین ہوا تھا کہ موت کے بعد زندگی ملے گی تو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے اس نے اس وقت کیا تھا۔ روتے روتے انہوں نے صفا کی تصویر واپس سائڈ ٹیبل پہ دھری اور پانی پینے کچن کی طرف چل دی۔ لاؤنج سے آتی ساحر کی تیز آواز نے انہیں چونکا دیا۔ سمن دیر تک ٹی وی دیکھنے کی عادی تھی، یہ تو معلوم تھا انہیں، مگر ساحر کے الفاظ اسے ٹی وی کے لیے نہیں بلکہ واضح طور پر صفا کا نام لے کر کہے گئے تھے، تبھی وہ چونکی۔ خبردار جو تم نے کبھی آئندہ چاچی کے سامنے اس رات والے واقعے یا صفا کا ذکر بھی کیا تو۔ اس نے حتم الوسع اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ بھائی، اس کا مطلب ضرور کوئی چکر ہے۔ اب تو میں پتہ لگا کر رہوں گی۔ سمن بھلا کہاں ڈرنے والی تھی، اسی کی بہن تو تھی وہ۔ کیا پتہ لگا کر ہوگی؟ ہاں، وہ بھڑکا۔ یہی کہ اس واقعے سے کچھ نہ کچھ تعلق آپ کا بھی ہے۔ مسکرائی۔ ہاں ہے۔ پھر اس رات صفا مجھ سے ہی ڈر کر اسید کی چھت پر بھاگ گئی تھی تو غصے سے بولتا ہی چلا گیا۔ بھائی آپ، مطلب صفا؟ وہ حیرت سے بول ہی نہ پائی۔ ہاں میں، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے کسی حقیر کیڑے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ جس عزت پہ اسے اس قدر مان ہے اسے ہی ملیا مٹ کر دوں اور وہ میرے در کی غلام رہنے کے بھی قابل نہ رہے۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ راحت نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ یہ تو اس کا وہ اسید، اس نے ایک موٹی کالی تھی۔ اس کی مداخلت سارا کام بگاڑ گئی اور پھنسی ہوئی تتلی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ آپ نے بہت برا کیا بھائی۔ سمن کا لہجہ بھیگ گیا۔ کتنی اچھی تھی صفا، اور میں بھی بڑھ چڑھ کر لوگوں کو بتاتی رہی، رونے لگی تھی۔ اور راحت، وہ تو رو بھی نہ سکی کہ انہیں تو ماں ہو کر بیٹی کے دامن پر لگے دھبے پر مہر شہادت ثبت کی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی۔ صفا کی تصویر اب مسکرا نہیں رہی تھی بلکہ سارے گلے شکوے جیسے اس تصویر پر تحریر ہونے لگے تھے۔ انہوں نے تیزی سے وہ تصویر اٹھائی اور نم ہوتے لب دھر دیے۔ صفا، وہ کرلائی، دل روح بکھری تو لہجہ آنسو سب بکھر گئے۔
تبھی ان کی نگاہ ٹیبل پہ دھرے موبائل پہ پڑی۔ انہوں نے جھٹ سے موبائل اٹھایا اور بے قراری سے صفا کا نمبر ملانے لگی۔ اس بار ایک بکھری ہوئی ماں وہاں موجود تھی۔ تبھی اس نے وقت دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ یہ وہی نمبر تھا جسے کچھ دیر پہلے وہ حسرت سے دیکھتی رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے یقین نہ آیا، مگر پھر مسلسل وائبریٹ کرتے موبائل نے جیسے اس میں زندگی بھر دی تھی۔ اس نے اسید کا خیال کیے بغیر فوراً ہی کال پک کی۔ امی امی، وہ تیز تیز لہجے میں انہیں پکارنے لگی۔ اس کی تیز آواز پہ اسید فوراً اٹھ بیٹھا۔ یوں رات کے اس پہر اسے موبائل کان سے لگائے روتے دیکھ کر وہ بھی شاکڈ تھا۔ صفا، ماں کی ٹوٹی بکھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ امی، کتنی پیاس تھی اس کے لہجے میں۔ اسید نے ایک ہاتھ اس کے شانوں کے گرد پھیلاتے اسے سہارا دیا تھا۔ صفا میری بچی، مجھے معاف کر دو، جیسے بیان کر رہی تھی۔ نہیں امی، پلیز ایسا نہ کہے امی، میں خود آپ سے کس قدر شرمندہ ہوں امی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ امی پلیز آپ نہ روئے، انہیں ڈھال ہونے لگی تھی۔ میں نے تمہارا یقین نہیں کیا صفا، اپنی بچی کا، اپنے جسم اور اپنی روح کا یقین نہیں کیا میں نے۔ یہ میں نے کیا کر دیا صفا، کتنا درد تھا، کتنا کرب تھا اس آواز میں۔ امی میں آ جاؤں آپ کے پاس، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ ہاں صفا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے فوراً اپنا چہرہ صاف کیا، خود کو سنبھالا۔ تم یہاں مت آنا بیٹا، میں خود کل آؤں گی تمہارے پاس، بس کچھ ضروری کام ہے، کل شام تک انتظار کرو۔ تبھی ان کو لگا جیسے کوئی باہر ہے۔ میں کل ملتی ہوں، تم سو جاؤ ابھی، آرام کرو کہ انہوں نے مدھم لہجے میں کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ صفا کے ہاتھوں سے فون گر گیا تھا۔ وہ خود کو اسید کی پناہوں میں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وکیل صاحب، راحت بی بی آئی ہے، شاہدہ نے اپنے شوہر کو اطلاع دی۔ وہ راحت بی بی کے پرانے پڑوسی تھے۔ راحت بی بی، وہ کیوں آئی ہے؟ انہوں نے اینک کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ اچھا، اندر لے آؤ، انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ راحت بی بی اندر آئے تو انہوں نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ بہت عزت کمائی تھی انہوں نے اپنے اچھے تعلقات سے اس محلے میں، جو لمحوں میں ضائع ہوئی تھی۔ معاف کیجیے گا راحت بی بی، ہم آپ کے ہاں افسوس کرنے نہ آ سکے، بات ہی ایسی۔ پلیز وکیل صاحب، آپ سے بہت ضروری کام سے ملنے آئی ہوں۔ جی بولے۔ اس دن میں نے آپ کو فون پر اپنی جائیداد کے متعلق کاغذ بنانے کو کہا تھا۔ جی طاہر کے نام سے، وہ مکمل ہی ہے، میں دینے آنے والا تھا۔ انہوں نے فوراً سائڈ ٹیبل کی دراز سے کچھ کاغذات نکالے۔ نہیں، انہیں ضائع کر دے وکیل صاحب۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہی، مجھے اب صفا کے نام سے کاغذات بنوانے ہیں، میں سب کچھ صفا کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ صفا مزید حیران ہوئی اور راحت بی بی نے سارا ماجرا کھول کر رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل گنہگار آپ کا سگا بھتیجا، وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ جی وکیل صاحب، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ تو اب کیا کرے گی آپ؟ اس کا اب اللہ ہی کچھ کرے گا۔ مجھے بس اپنی بیٹی سے مطلب ہے، اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں۔ میں نے گھر کو تالا لگا دیا ہے، اب میں صفا کے گھر جاؤں گی اور شاید وہیں رہوں۔ اب ان کے لہجے میں اطمینان تھا۔ وکیل صاحب کو نہ جانے کیوں کچھ انہونی ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اسید سے، امی سے بات کر لی تھی، اب وہ امی کو ہمیشہ پاس رکھنے والی تھی۔ اسید اور امی بھی بے حد خوش تھی۔ اولاد سے ماں باپ کی ناراضگی ان کی جنت جیسی زندگی کو بھی جہنم بنائے رکھتی ہے۔ خوشی جو آج تک صفا کے چہرے سے غائب تھی، وہ ایک ہی رات میں پلٹ چکی تھی۔ وہ خوش تھی، بے طرح خوش۔ عبد الرحمن کی وفات کے بعد انہوں نے بہت محبت سے صفا کی پرورش کی تھی۔ انہوں نے بڑے چاو سے اپنی بیٹی کا نام صفا رکھا تھا، کیونکہ وہ اسے ہمیشہ اس کے اجلے اجلے روپ کی طرح ہی پاک صاف دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ ان کی محنت کا ثمر تھا، دعاؤں کا۔ وہ اپنے نام کی ہی طرح اجلی تھی۔ اسے عام لڑکیوں کی طرح زندگی سنوارنے کی نہیں بلکہ اپنی آخرت سنوارنے کی فکر رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا اگر کوئی محور تھا تو وہ اس کی ماں راحت بی بی۔ رکشے کی تیز گڑگڑاہٹ ان کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کی آواز سے کہیں کم تھی۔ کتنی بڑی چوک ہو گئی تھی ان سے، جب ان کے وہ رشتہ دار جو ان کے شوہر کے بعد ان سے منہ تک پھیر گئے تھے، ان کی بیٹی پہ کچڑ اٹھال رہے تھے، تو وہ بیٹی کی ڈھال نہ بنی، اس پہ اعتبار نہ کیا۔ اس کی روتی آنکھیں، کانپتے ہونٹ اور گڑگڑاتی منتیں کرتی سانسیں، ان کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ان کے چہرے پر بہتے آنسوں میں تیزی آ گئی، دل میں اٹھتے ننھے ننھے درد نے ایک تیز لہر کی صورت اختیار کی۔ تکلیف سے لب بھینچتے ٹیک لگا گئی۔ رکشے کی آواز پہ وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگ کے آئی۔ خالہ، آ گیا آپ کا گھر۔ رکشے والے نے پیچھے بیٹھی معمر خاتون کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اسید بھی صفا کے پیچھے ہی باہر آیا تھا۔ رکشے والے نے دوبارہ آواز دی، اسید بھی قریب آیا۔ آنٹی، باہر آ جائیں، دیکھیں تو صفا کتنی بے قراری سے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ رکشے پر جھکا اور بے حس وہ حرکت وجود پہ اسے کچھ انہونی ہونے کا احساس ہوا۔ آنٹی، اس نے دھیرے سے راحت کا کندھا ہلایا تھا۔ ان کا سر ایک طرف لڑک گیا۔ اسید نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام کر نبض چیک کی۔ اس کے خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ایک ماں سے غلطی ہوئی تھی۔ اولاد غلطی کرے تو ماں باپ سے معافی مانگنا آسان ہوتا ہے، مگر ماں باپ اس شرمندگی اور کرب کو لفظوں میں بیان کرنا، تبھی شاید اللہ پاک نے انہیں آسانی دے دی تھی۔ یہ 4 مرلوں کا کچا پکا مکان ہے۔
میلے فرش اور جا بجا پھیلی گندگی کی وجہ سے مکھیوں کی بھرمار ہے یہاں۔ پکی اینٹوں سے بنے چھوٹے سے برآمدے میں چارپائی پہ بیٹھی شمع راحت بی بی کی بڑی جیٹھانی، جنہوں نے یہ گھر مشترکہ ہونے کے باوجود بھی راحت کو ایک ٹکڑا تک نہ دیا تھا، اور ان کا ساتھ دینے والے راحت کے جیٹ جو کچھ دور کرسی پہ بیٹھے مشکلیں آسان کرنے کے لیے تعویذوں والی کتاب غور سے پڑھتے کوئی تعویذ ڈھونڈ رہے تھے۔ پاس ہی بیٹھی ٹاجس پڑھتی سمن، جو شاید اس دنیا کی باسی نہ تھی، یوں مگن تھی وہ اس کتاب میں۔ ماحول پہ عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ تبھی وہاں کوئی عجیب سی آواز گونجی تھی، جیسے کوئی گونگا آدمی کسی کی توجہ پانے کے لیے زور سے چیخا، جا دیکھ، پھر کیا عذاب اتر آیا اس زندہ مردے پر۔ شمع نے حقارت بھرے لہجے میں کہا، اس سے بڑا عذاب اور کیا آئے گا اس پر۔ ایک معصوم کے دامن پر کیچڑ اچھالی تھی۔ بھگت رائے، ابھی تو تم ابا کی فکر کرو، یتیم کا مال کھایا ہے۔ بے فکری سے ایک ایک لفظ چباتے بولی، اللہ غارت کرے، ایک تو منوس ماری کی باتیں میرا رہا سا چین بھی غارت کر دیتی ہے۔ انہوں نے پاس پڑا خستہ اٹھا کر سے دے مارا، تو میں نے کتنی بار کہا کہ مجھے ان کے کام کے لیے نہ بولا کرے۔ مجھے ایسے آدمی سے کوئی ہمدردی نہیں، جسے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تک نہ ہو، اسے جیسے پرواہ تک نہ تھی۔ آواز دوبارہ چنگاڑی تھی۔ سمن کو کوستے وہ خود اٹھ کھڑی ہوئی اور پانی کا گلاس بھر کر اندر چلی آئی۔ وہ نیم تاریک کمرے کے ایک کونے میں بوسیدہ سی چارپائی پہ پڑا وجود کسی اور کا نہیں بلکہ طاہر خان کا تھا۔ اپنی خواہشات کی تقلید میں اللہ کا خوف بھلا کر دوسروں کی، اللہ کے بندوں کی عزت نیلام کرنے والا، زندگی اجیرن کرنے والا طاہر خان اب اپنی معمولی ضروریات کے لیے بھی دوسرے بندوں کا محتاج تھا۔ یہ فیصلہ اللہ کا تھا اور اللہ سب سے بہترین منصب ہے۔ بے شک طاہر خان کو فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا اور معذوری اس کا مقدر بنی تھی۔ پورے 6 سال بعد اس شہر کی ہواؤں میں سانس لے رہی تھی۔ اس دن رکشے میں امی کی اچانک موت نے اسے بری طرح توڑ ڈالا تھا۔ تبھی شہر کے سمجھانے پہ ایک بزنس ٹور کے بہانے پر وہ صفا کو شہر سے باہر لے گیا تھا۔ بیٹے سعد کی پیدائش پہ اس نے ماں کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ پرسوں ہی واپس لوٹے تھے اور صفا پوری طرح پرانی یادوں کی زد میں آ گئی تھی۔ صفا کے بے حد اصرار پہ وہ اسے آج ان کے پرانے محلے میں اس کی امی کے گھر لایا تھا۔ مین گیٹ پہ لگا تالا موسم کے تغیرات کی بدولت زنگ آلود ہو چکا تھا، تب اسے توڑنا پڑا۔ اسید نے زور لگا کر مین گیٹ کی وہ چھوٹی سی کھڑکی کھولی۔ چیختی آواز کے ساتھ کھڑکی کھل گئی۔ صفا نے مضبوطی سے سعد کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسید کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ مین گیٹ سے لے کر برآمدے تک جاتی پکی روش ایک طرف بنا کچا صحن، جہاں کبھی ہرا بھرا لان ہوا کرتا تھا، اور سامنے برآمدے میں ہر طرف سوکھے پتوں، مٹی اور گرد کا ڈیرا تھا۔ صحن کی گھاس مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی، ننھے پودوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ صرف 1-2 پودے باقی بچے تھے جو سبز لباس سے عاری تھے۔ دیوار کے ساتھ قطار میں لگے درخت بھی یہی منظر پیش کر رہے تھے۔ رات کافی تیز بارش ہوئی تھی، تبھی جگہ جگہ پانی بھی ٹھہر گیا تھا۔ گھر کے مکین نہ رہے تو مکان بھی کھنڈر بن جاتے ہیں۔ عجیب تاریکی سی تھی اس گھر کے ماحول میں۔ سعد کو اسید کے ساتھ وہیں چھوڑ کر لان میں لگے درختوں کی طرف آ گئی۔ اندر چلو گی؟ اسید نے سعد کو اٹھا لیا اور اس کے پیچھے چلایا۔ نہیں، پہلے صفائی کا انتظام کروائیں گے، پھر اندر چلیں گے۔ سعد بھی ساتھ ہے نا؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ امی، نانو کا گھر ہے؟ 5 سالہ سعد نے ماں سے پوچھا۔ ہاں بیٹا جی، آپ کی پیاری امی کا بچپن گزرا ہے اس گھر میں، جواب اسید نے دیا تھا۔ اسید بیٹے کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا اور وہ درختوں کے پاس کھڑی ایک ایک سوکھی شاخ کو چھو کر جیسے کسی کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اسید ادھر آئے، اس نے اچانک اسید کو آواز دی۔ وہ سعد کو نیچے اتارتا اس کے قریب آ گیا۔ دیکھے تو اسید، دیکھ بھال نہ ہونے کے باوجود سب پودے نئے سرے سے پھوٹنے لگے ہیں۔ ہر سوکھے تنے سے ننھی ننھی سبز شاخیں جیسے باہر آنے کو بےتاب ہے۔ اس نے ایک درخت کی سوکھی شاخوں سے نکلتی سبز نرم پتیوں کو محسوس کرتے کہا۔ اسید بالکل اس کے پاس آ ٹھہرا، کیونکہ جب باہر آتی ہے تو بنجر مٹی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ خود رو پودے بنا کسی آبیاری کے زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتے ہیں۔ اس نے مسکراتے صفا کا ہاتھ تھاما۔ بہار تو نام ہی زندگی کا ہے صفا، جب بہار دستک دیتی ہے تو پودے تو کیا، مرجھائے ہوئے دل بھی مسکرا اٹھتے ہیں۔ صفا نے اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں جھانکا، وہاں محبت ہی محبت تھی۔ آپ نے مجھے معاف تو کر دیا نا اسید؟ وہی الفاظ دوبارہ لبوں پہ آ ٹکے اور وہ جو یقین دلا دلا کے تھکنے لگا تھا مسکرا دیا۔ میرے دل پہ بھی بہار دستک دے چکی ہے سویٹ ہارٹ وائف، تو میں اپنے دل کا دروازہ بھلا کیوں بند کروں گا؟ اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا۔ صفا کھل کے مسکرا دی۔ ختم شد۔ شارٹ سی اور بہت ہی پیاری سی کمپلیٹ سی ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔